आपकी अटेंशन इतनी पावरफुल है कि वो रियलिटी को क्रिएट करती है। सबसे कीमती करेंसी है। सोशल मीडिया में रातों रात कोई स्टार क्यों बन जाता है? क्योंकि उसे अटेंशन मिलती है। आपको इंस्टेंट डोपामिन हिट मिल रही होती है, वो आपको एडिक्ट बना देती है। और फिर उस सब को छोड़ के बैठना, गौर व फिक्र करना, अकेले अपने आप के साथ वक्त गुजारना, ये डिप्रेसिंग लगता है इंसान को। हम में से हर एक अपने आप के साथ अकेले बैठने से डरता है। कोई है हमारी असलियत जो हमसे सवाल पूछता है, तुम क्यों इस हिप्नोटिज्म में पड़े हुए हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम आए कहाँ से हो? तुम्हें जाना कहाँ है? ये वो मुश्किल सवाल है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते, तो हम बोरियत से भागते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, और से और की चाहत तुम्हें कब्रों तक ले आएगी। ये चीज़ है आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला, माइंडफुलनेस। कि आपकी बॉडी भी कहीं हो और आपका माइंड भी वही हो। आज मुझे पता चला ये वाकई एक जंग है जो करनी है। ये होगा सबके साथ, पर हम में से 99% लोगों ने ये लड़ाई छोड़ दी है। हम डिफ़ॉल्ट मोड पे चढ़े गए। जो हिप्नोटिज्म है, जो धोखा है, जो मताए गुरूर है, उसको तोड़ने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दिन में 5 दफ़ा कॉन्शियसली करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लोकल टॉक्स। आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान साहब। हमने जब एपिसोड रिकॉर्ड की डिफरेंट किस्म की, साहिल भाई के साथ की, ज़रियाब साहब के साथ की, तो हमें डिफरेंट ऑडियंस की तरफ से इंटरेक्शन मिला कि यार आप डॉक्टर सुफियान साहब के साथ भी पॉडकास्ट करें। फिर हमने जाके इनका कंटेंट कंज्यूम करनी है, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का कंटेंट बनाते हैं। आज हम इनसे पॉडकास्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इनका डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेके, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा आपके कंटेंट को देख के बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है। आपने ये क्यों सोचा कि मैं साइंस और कुरान को रिलेट करूँगा? कुरान तो एक दीन है, ईमान का हिस्सा है, साइंस एक लॉजिक है, इन दोनों को जोड़ना क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलीद साहब, मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत खूबसूरत सवाल के साथ शुरुआत की है कि मैं क्यों कुरान एंड साइंस को रिलेट करता हूँ। आप जैसे कह रहे हैं कि ये तो ईमान की बात है। देखिए, मैंने जब कुरान करीम की स्टडी शुरू की, जब समझना शुरू किया और इसे रिसर्च माइंडसेट से समझना शुरू किया। रिसर्च माइंडसेट से मतलब मैं सोचता था हर लफ्ज़ के बारे में क्या कहा गया है, तो कुछ ऐसी आयतें सामने आती थी जो मुझे मजबूर करती थी कि मैं इन्हें समझूँ इसका क्या मतलब है। जैसे सूरह बकरा की आयत है वलीद साहब, वो कहती है, 164 नंबर आयत है, मैं उसका तर्जुमा बयान कर देता हूँ कि बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलने में और वो कश्तियाँ जो पानी में आपके फ़ायदे के लिए चलती हैं और वो पानी जो हमने आसमान से नाजिल किया और उससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किया, वो तमाम चरिंद परिंद जो इस ज़मीन पर हैं, ये हवाएं, ये बादल, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। बेशक। इसमें अक्ल वाले कौन है बेसिकली? अब मैं इसी में आता हूँ। तो मैंने जब ये आयत पढ़ी तो मैंने, जैसे आप कहें कि आपके अंदर एक तजस्सुस पैदा हो जाता है, कुछ खोई हुई चीज़ जो एकदम जाग गई हो। आसमान और ज़मीन में क्या निशानियां हैं, रात और दिन के बदलने में क्या निशानियां हैं, पानी में क्या निशानियां हैं, चरिंद परिंद में क्या निशानियां हैं, हवाओं में, बादलों में निशानियां हैं। और वो ये नहीं कहा कि ये निशानियां इंसानों के लिए है, ये नहीं कहा कि ये निशानियां मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए है, बल्कि एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बात की, और वो कैटेगरी थी ये निशानियां हैं अकल वालों के लिए। और इसकी कंटिन्यूएशन देखें, मैं अकल वालों पे पहले आता हूँ। मैं ये सोचने लगा, पहला जो सवाल मेरे जहन में आता था बहुत, कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और आप जब सूरह बकरा खोलते हैं तो उसमें फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से स्पेसिफ़िकली पूछा कि इस इंसान को क्यों बना रहे हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा कि वइज़ रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफ़ा, कि मैं इस ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फ़रिश्तों ने पूछा कि ये तो ज़मीन पर फसाद करेगा, खून बहाएगा, और आपकी बड़ाई बयान करने के लिए हम हैं, फ़रिश्तों जितनी इबादत तो हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला जवाब में कहते हैं, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए और फ़रिश्तों से कहा कि अगर तुम सच्चे हो तो ये नाम बताओ। फ़रिश्तों ने कहा कालू सुबहाना, कहा हमें नहीं पता मगर वही इल्म जो आपने दिया है। और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप ये नाम बताएं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो तमाम नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मुझे जो मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम। क्या हुआ यहाँ पे?
प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग कहते हैं, जब मैंने उन्हें स्टडी किया, कैंसास यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर हैं, बेसिकली क्रिश्चियन थे, फिर एथियस्ट हुए और इन आयतों पे मुसलमान हुए। वो कहते हैं एथियस्ट से मुसलमान हुए, एथियस्ट से मुसलमान हुए, बड़े पक्के मुसलमान हुए। और उनकी मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो ये जर्नी करके आता है तो वो मुसलमान नहीं बनता, वो मोमिन बन जाता है, फिर उसका ईमान दिल में उतर जाता है। मुसलमान और मोमिन में फ़र्क है बड़ा। पर प्रोफेसर डॉक्टर जेफरी लैंग इन आयतों में मुसलमान हुए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, यह हमें एक चीज़ बताई गई है कि इंसान को एक कैपेबिलिटी दी गई है, एक एबिलिटी दी गई है। वो एबिलिटी क्या है? लर्निंग की। लर्निंग के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इंटेलिजेंस की, अकल की। और इसको जितना मैं पढ़ता गया, मेरी ये सोच और से और ज़्यादा स्टेबल होती गई कि हाँ, इंटेलिजेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसे हमने हिकमत अता कर दी उसे खैर कसीर अता कर दी। एक जगह फरमाया कि बेशक बदतरीन जानवर, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, बदतरीन जानवर वो गूंगे बहरे हैं जो अकल से काम नहीं लेते। उन्हें क्या कहा? बदतरीन जानवर कहा। फिर सूरह मुल्क में जब दोज़ख वालों से पूछा गया कि किस गुनाह की वजह से आप दोज़ख में डाले गए, ज़रा सुनिएगा जवाब। वो क्या कहते हैं जवाब में? क्या उन्होंने कहा कि हम शराब पीते थे? क्या उन्होंने कहा कि हमने फहाशी की? ये सब गुनाह हैं। पर उन्होंने जवाब क्या दिया, ज़रा सोचिएगा। वो कालू लो कुन्ना नस्मो औ नाकिलो मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अगर हम सुनते और अकल से काम लेते तो हम दोज़ख वालों में से ना होते। जवाब में कहा जाएगा फ़ा तरफ़ू बिज़म्बिहिम, अभी आपने असली गुनाह का इकरार किया है, ये है तुम्हारा गुनाह। सोचते नहीं थे, अकल नहीं इस्तेमाल करते थे। आप समझ रहे हैं कि अकल को कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है? अकल है क्या? आपको अरबिक वर्ड अकल का पता है कि इसके रूट वर्ड्स क्या है? ये निकला है इकाल से। इकाल वो रस्सी है जिससे ऊंट का पाँव बांधा जाता था, या औरत जब अपने बाल बांधती थी। बांधने का और अकल का, इंटेलिजेंस का आपस में रिलेशनशिप क्या है? देखिए, इसको मैं आपको दो एंगल से समझाता हूँ। जब आप अपनी देखें, ये दुनिया कितनी तेज़ चल रही है, हम भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? हमें कैरियर की ख्वाहिश है, हमें दुनियावी चीज़ों की ख्वाहिश है, लालच है। तो जब आप अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को, लालच को, हसद को, बुग़्ज़ को, कीने को बांध देते हैं तो आपकी असल अकल खुल जाती है। तो आपने इन चीज़ों को बांधना है। इनको कंट्रोल भी तो अकल वाले ही कर सकते हैं। बिल्कुल, इसे कंट्रोल भी अकल वाले कर सकते हैं। क्यों? देखें, हम इंसानों के पास जो कॉन्शियसनेस है वो किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक चीज़ है जिसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन क्या है वलीद साहब? अगर मैं कुछ फील कर रहा हूँ, इस टाइम गुस्सा फील कर रहा हूँ, मैं मुदस्सिर साहब पे गुस्सा फील कर रहा हूँ, तो मैं, इंसान के पास ये खासियत है कि वो सोचेगा मैं ये गुस्सा क्यों फील कर रहा हूँ। अगर मैं ये गुस्सा करूँ तो अच्छा है, और अगर मैं ये गुस्सा ना करूँ तो अच्छा है। वो अपने थॉट्स के ऊपर सोच सकता है। एक जानवर, उसे लगेगा गुस्सा आ रहा है, वो बस एक्ट करेगा। एज अ इंसान आपके पास ये एबिलिटी है कि आप सोचें ये जो फीलिंग है ये ठीक है, गलत है, इस पे मैं एक्ट करूं क्या, इस पे एक्ट ना करूं। ये है मेटाकॉग्निशन। और ये आपके पास तभी आती है जब आप अकल वाले होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो आप इन चीज़ों को बांध सके। मैं अकल की ये डेफिनेशन सिर्फ कंप्लीट कर दूं। एक है बांधना, एक है जोड़ना। ये दोनों अकल से रिलेटेड है। फरहान साहब हैं, सऊदी अरब से हैं, उन्होंने मुझे फिर ये अकल की दूसरी डेफिनेशन समझाई। एक तो यह है कि इन चीज़ों को, इन ख्वाहिशात को, इन नेगेटिव फीलिंग्स को आप बांधे तो आपका माइंड काम करने लग जाता है। देखें, रमज़ान का एंड रिज़ल्ट क्या है? 6 आयतें हैं जिसमें रमज़ान का जिक्र है पूरे कुरान करीम में, सूरह बकरा में। उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? कि आप जब ये अपने अंदर की ख्वाहिशात को बांध देते हैं, आप भूखा रह के, और रोज़ा बेसिकली है रिस्ट्रेन, अपने आप को हर किस्म की गलत फीलिंग से, गलत सोच से बांध देते हैं, तो रमज़ान का एंड रिज़ल्ट क्या लिखा है कुरान करीम ने? वइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब मेरा बंदा आपसे पूछे मेरे बारे में तो कहो मैं करीब हूँ। क्या हुआ? आप जाग गए, आपकी अकल, आपने तमाम चीज़ों को बांध दिया, रिस्ट्रेन हो गए। तो पहला सवाल आपने ये पूछा, मैं कौन हूँ, ये कहाँ से आई हूँ, इसका क्रिएटर जो है वो कहाँ है? तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़इन्नी करीब, मैं तो हमेशा से करीब था। तो आपने उसे बांध दिया। एक बांधना हो गया। दूसरा जो फरहान साहब ने मुझे समझाया वो क्या है? जोड़ना।
कुरान करीम में एक निशानी पड़ी हुई है, कायनात में एक निशानी पड़ी हुई है, आपके जिस्म में एक निशानी, जैसे जिक्सा पजल नहीं है, अलग अलग पड़े हुए हैं। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, जोड़ना बांधना, जब इन्हें जोड़ेंगे बांधेंगे तो आपको फुल पिक्चर नज़र आएगी, आपको फुल रियलिटी, वो हकीकत जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको नज़र आएगी। समझ रहे हैं अकल की डेफिनेशन को? अपने नेगेटिव थॉट्स को आपने बांधा और जो निशानियां थी आपके पास रिवील्ड नॉलेज में और एक्वायर्ड नॉलेज में, उन दोनों को आपने जोड़ा तो जिक्सा पजल की तरह आपके सामने वो तस्वीर मुकम्मल हो गई और आपको रियलिटी नजर आई। ये है अकल। इन लोगों के लिए निशानियां हैं। बट एक मेरा क्वेश्चन फिर अक्ल पे, जिन लोगों को फिर अक्ल आ जाती है, यही लोग पढ़ पढ़ के फिर एथियस्ट भी बनते हैं। अकल गो आस्था से दूर नहीं, अकल गो आस्था से दूर नहीं, इसकी किस्मत में पर हुजूर नहीं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। देखिए, अकल आपको एक ख़ास जगह तक लेके जाती है। गुजर जा अक्ल से आगे के ये नूर, चराग़ राह है मंजिल नहीं है। देखें, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़, ये आंसर थोड़ा सा डिटेल होगा पर ये ज़रूरी है, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लिमिटेड हैं कि अनलिमिटेड हैं? वो लिमिटेड हैं। बिग बैंग की सिंगुलैरिटी और ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, वहाँ पर उससे पार ना हमारी फिज़िक्स काम करती है, ना हमारी साइंस काम करती है, ना हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ काम करती हैं। जब आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लिमिटेड हैं तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को समझ सकते हैं जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की लिमिट है। हमारी एकेडमिक रिसर्च कैसे काम करती है मुदस्सिर साहब? देखिए, फॉर एग्जांपल, मैंने एक हाइपोथेसिस को प्रूफ करना है, उसके 12 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं रिसर्च से, स्टडी से, अंडरस्टैंडिंग से प्रूफ कर सकता हूँ। अगर मैंने 8 पॉइंट्स प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 4 जिन्हें मैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी से प्रूफ नहीं कर सकता वो भी ठीक है, क्योंकि इसके ये 8 पॉइंट्स ठीक हैं। अगर वो 8 पॉइंट ठीक है तो हमारी एकेडमिक रिसर्च भी ऐसे काम करती है कि हाँ, ये ठीक है चूँकि, तो इसके बेसिस पे मैं एज्यूम करता हूँ कि ये पॉइंट्स भी ठीक होंगे, क्योंकि मेरा रिसर्च का स्कोप ये है कि मैं इन्हें स्टडी नहीं कर सकता, पर चूँकि सारी फाइंडिंग्स एक लाइन में ठीक आ रही हैं तो इसका मतलब ये भी ठीक होंगी। तो जब आप उन चीज़ों को जिसे आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज से टेस्ट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ें जिन्हें आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पर टेस्ट नहीं कर सकते और वो गैब में हैं, चूँकि बाकी तमाम चीज़ें जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में थी वो प्रूव हो गई हैं, तो आपको लीप ऑफ फेथ लेना होगा उसमें। हम अक्सर, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेते। हम वो चीज़ें जिसे अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी पे प्रूव नहीं कर सकते उस पे भी कहते हैं कि हमने इसे कॉग्निटिव एबिलिटी से ही प्रूव करना है। जब आपके पास इतने सारे प्रूफ आ गए, देखें इस दुनिया में 95% ऑफ द यूनिवर्स वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बनी है। क्या हम उसको समझते हैं? उसके बारे में एक ज़र्रा भी नहीं जानते हम इस 5% मैटर का 1% नहीं जानते। तो पर इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐनुल यकीन पे नहीं, इल्मुल यकीन पे चल रही हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें उसे सपोर्ट कर रही हैं। तो क्या हम ग्रेविटी की हकीकत जानते हैं? क्या हमने अभी तक ग्रेविटॉन को ढूंढा है? नहीं। पर चूंकि हम सारे उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, वो बाकी सारी बातें उससे इन लाइन में है, तो हम कहते हैं कि ये भी है, क्योंकि ये इससे इन लाइन में है। इस सेम वे ये ऐसे काम करता है। पर हम में से अक्सर लोग उस लूप में कहते हैं कि नहीं, हमने यहाँ पे ये लीप ऑफ फेथ नहीं लेना। अकल आपको एक खास डेस्टिनेशन, उसके बाद एक फेथ खास के बाद, और वो भी तब जब आपने अपनी पूरी फाउंडेशन को बिल्ड कर दिया है। तो जहाँ पे आपका क्वेश्चन था ना साइंस वाला, ये साइंस आपको ये जो जर्नी है जहाँ तक आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लेके जाती है, वहाँ तक आपने जाना है। या आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आयत मैंने बयान की, ये जो ईमान की बात कर रहे हैं, ये वो है जहाँ पे आपने लीप ऑफ फेथ लेना है। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि एक ना काउंटर आर्ग्यूमेंट है, तस्वीर का दूसरा रुख। वो ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि कॉस्मिक जो कनेक्शन आप बिल्ड कर रहे हैं, ये हेल्प करता है लोगों को 2 चीज़ों में। एक तो जिस तरह से आपने समझाया कि थ्रू दी अल्लाह ताला की निशानियों से हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं। एक और एलिमेंट लोग जिसको डिस्कस करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये है कि जब आप एक कॉस्मिक रियलिटीज़ की तरफ एक्सपोजर लेकर आते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि हम कितने छोटे हैं, हमारी ईगो कितनी छोटी होनी चाहिए। हैविंग सेड बोथ ऑफ दीज पर्सपेक्टिव्स, एक तीसरा पर्सपेक्टिव है जो कि थोड़ा सा तस्वीर का दूसरा रुख है। वो ये है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यार आपने
اتنی ڈیٹیلڈ اور اتنی گہری فلسافیکل اور سائنٹیفک باتوں میں دین کو الجھا دیا ہے، اور آپ خدا کی جو شناسائی خدا خود آپ کو آسان الفاظ میں کرا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے اتنی گہری اور اتنی مشکل باتوں پہ کیوں جا رہے ہو؟ وائی کریٹ سچ اے ہیسل اینڈ سو مچ آف پینک، اور لوگوں کو اب یہ بھی سمجھنا ہے وہ بھی سمجھنا ہے، اتنی ڈیٹیل میں کیوں گھس رہے ہو؟ آسان سادہ باتیں کرو، جو دین کے مین احکامات ہیں ان پہ فوکس کرو، یہ کدھر چل پڑے ہو؟ بٹ میرا بھی اس میں مطلب اگر عقل ایکٹیو ہو گئی ہے، عقل تو ہمیشہ کوشچن کرتی ہے نا، پھر وہ اس سے اگلی کی لمٹ ہے. ہاں، سو اگین کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوگا کہ عقل کی جو حدود ہیں وہ صرف یہاں پہ ہی تو نہیں ہے کہ مجھے سائنٹیفک معلومات کو بھی جاننا ہے، اس میں تو پھر اور بھی آرٹس ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، فلاسفیز ہیں، مطلب دیر آر کاؤنٹلیس ڈائریکشنز جو کہ عقل یوز کر سکتی ہے نا پھر تو. اچھا، میں جتنا آپ کے سوال کو سمجھا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو خدا کی پہچان ہے سمپل، اس پہ کیوں نہیں رہتے، کیوں اس کمپلیکس کاسمک لیول پہ چلے جاتے ہیں، اتنا کمپلیکسٹیز میں ہم اتنا کمپلیکسٹی میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم کا حکم ہے نا. تو جب قرآن کریم ہمیں کہتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو ہم نے کیسے بچھایا ہے، اس آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا ہے. کیا مانگ رہا ہے قرآن کریم آپ سے؟ جب قرآن کریم آپ کو حکم ہے نا، قرآن کریم کا جیسے باقی حکم ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم اس قرآن کریم پر تدبر نہیں کرتے؟ جب قرآن کریم ہمیں کہتا ہے، سورہ عمران کی یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات روتے رہے، اس سے کہ یہ جو آیتیں بیان ہوئی اس کا وہ کیا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے لیٹے کھڑے ہو کر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں کہ اللہ تو نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے سوچا آسمان اور زمین کی پیدائش میں اونٹ کیسے بنا، اس پہ سوچا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے ہورائزن میں بھی اور تمہارے اپنے وجود میں بھی. تو ہمارے وجود میں کون سی نشانیاں ہم نے سوچا؟ قرآن کریم کا حکم ہے نا. آسمان اور زمین میں نشانیاں قرآن کریم کا حکم ہے نا. اونٹ کیسے بنا اسے اسٹڈی کرے، زوالوجی ہے نا، حکم ہے نا اللہ تعالیٰ کا. اس آسمان کو ہم نے کیسے اٹھایا، یہ بغیر ستونوں کے آسمان کیوں کھڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو حکم ہے نا، اس پہ تدبر کرنا ہے نا. قرآن کریم نے کیا کہا، فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. تو جب وہ کہتا ہے کہ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، جب وہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا، جب وہ کہتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے طباع کا، اور پھر چیلنج دیتا ہے کہ ڈھونڈو اس میں کوئی فطور، ڈھونڈ سکتے ہو، تو حکم ہے نا، قرآن کریم کا حکم ہے نا. ہمیں کہا کہ اس پہ سوچو. اس پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. میں مغرب کی نماز کے بعد اکثر بیٹھا رہتا ہوں تھوڑی دیر، تو وہاں پہ بیان ہو رہا تھا، انہوں نے کچھ حدیث بیان کی کہ ایک ساتھ کا غور و فکر، ایک جگہ تھا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے، دوسری جگہ تھا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. میں کوانٹیفیکیشن پہ نہیں جاتا، میں صرف امپورٹنس کی بات دلا رہا ہوں آپ کو کہ غور و فکر سوچنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ ہماری وہ میراث ہے جسے ہم بھول چکے ہیں. یہ قرآن کریم کا ڈائریکٹ حکم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. یہ جتنی آیتیں میں نے بیان کی، اس کا مطلب اس کا ثواب بھی ہوگا، بہت بڑا ثواب ہے، انتہائی. میں نے آپ کو جب سورہ ملک کی آیت سنائی کہ جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا، تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے. آپ کو بار بار کہا ہوا کہ اس آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں، آپ کی پیدائش میں نشانیاں ہیں آپ کے لیے. دیکھیں آپ نے ایک موت میں بھی آپ کی اس سب سے بڑی عقل اگر کام کرے تو موت جب نظر آ رہی تو انسان اس کو ہی دیکھ کے کہتا ہے کہ یار یہ سب فانی ختم ہو جانا. بے شک بار بار آپ کو کہتا ہے کہ یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. تو یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو قرآن کریم کا حکم ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ ہم لوگ اس سے اتنا دور کیوں ہو گئے. ہم کچھ حکم لے رہے ہیں اور کچھ کو چھوڑ کیوں رہے ہیں. یہ آیتیں اگر میں بیان کر رہا ہوں، ذرا آپ
ایز اے سین مائنڈ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں جب قرآن کریم کہتا ہے آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں، دونوں کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ ذرا سوچیں نا، بہت بڑی چیز ہے یہ، چھوٹی چیز نہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ دونوں کو الگ بیان کیا. ایک 13.8 بلین ایئرز اگو بنی، ایک 4.6 بلین ایئرز اگو بنی، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں. ایک عام انسان کو تو لگتا ہے کہ بس جو اوپر ہے وہ ساتھ ایک ساتھ بنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رات اور دن بدلتا ہے ہمارے سولر سسٹم کی وجہ سے. سولر سسٹم تو 13.8 بلین ایئرز اگو نہیں بنا، وہ تو 4+ بلین ایئرز اگو بنا ہے. تو دونوں کو سپریٹ کر کے آپ کو بیان کر کے دیا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے بدلنے میں نشانیاں ہیں. آسمان اور زمین کی پیدائش از اے سیپریٹ ایونٹ اور رات اور دن کے بدلنے از اے سیپریٹ ایونٹ. دونوں کو آپ کو کیٹیگرائز کر کے بتا رہا ہے. اور جو میں نے سٹارٹ میں آیت بیان کی اس نے تو اس کائنات کی ہر چیز کو بیان کر کے کہا اس میں نشانیاں ہیں. یہ قرآن کریم کا حکم ہے. بڑی صاحب سائنس کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن سائنس؟ واٹ از سائنس؟ Science, basically I think it's a logical part of everything you see and prove it کہ مائنڈ کر سکے کہ سائنس یہ چیز ہے. جسٹ لائک ایکشن، میں کچھ ایکٹ کرتا ہوں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے. لاز، فزکس میرے لحاظ سے یہ سائنس سمپلیسٹ ورڈ میں یہ ہے، سمپلیسٹ ورڈ میں آبزرویشن، ٹیسٹنگ، ایکسپیریمنٹیشن ان این انبائسڈ وے ٹو فائنڈ دا ریئلٹی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آبزرو کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹیسٹ کر رہے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں انبائسڈ وے میں تاکہ آپ ریئلٹی کو سمجھ سکیں. یہی ہے نا سائنس. اور حال تو یہی ہے نا پوری. آپ اس کو اسٹڈی کریں، جس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، جس چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب قرآن کریم کہتا ہے افرأیتم، جب قرآن کریم کہتا ہے افلا ینظرون، یہ تو بیسک ڈیفینیشن ہے آبزرویشن کی، یہ تو بیسک ڈیفینیشن ہے ٹیسٹنگ کی، ایکسپیریمنٹیشن کی. اور جب کہتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، عقل والے وہ ہیں جو کسی قسم کی بائسنس کو باندھ دیں، اس کے بعد بالکل لٹرلی سوچے تو بالکل ان بائسنس ہے، تاکہ وہ ریئلٹی کو سمجھ سکے. ریئلٹی کیا ہے؟ ہدایت ہے. یہ کتاب ہدایت کی ہے اور سائنس ایک بہت ساروں میں سے ایک راستہ ہے اس تک پہنچنے کا. دیکھیں ہم نے چونکہ سائنس کو قرآن کریم کے مد مقابل استغفر اللہ کوئی چیز سمجھ لی ہے. اٹس جسٹ اے میتھڈ آف اسٹڈی. آپ اسے سائنس مت کہیں، آپ اسے کہیں افلا ینظرون، افلا یعقلون، یہ نام دے دیں اسے. پہلا سائنٹیفک میتھڈ کس نے ایجاد کیا؟ ابن ہیشم نے، مسلم 1000 ایئرز اگو. 800 سال تک یورپ کے میڈیکل کالجز میں ابن سینا کی میڈیکل کی کتاب پڑھائی گئی. یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1000 سال سے یا 800 سال سے وہ کیا ہوا کہ ان دونوں کو سیپریٹ کر دیا گیا. یہ جتنی آیات میں نے بیان کی اس کو ہم نے کیوں لٹرلی نہیں لیا؟ اس کا مطلب سائنس کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں جو ایکسپیریمنٹیشن اور ان چیزوں کے پاس وہ ہیں، وہ قرآن ویلیڈیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو آپ کو کہہ رہا ہے، میں نے آپ کو افلا ینظرون کے معنی دیکھیں کیا ہے. کیا تم نہیں دیکھتے؟ آبزرو ہے نا. یعقلون کے معنی میں نے آپ کو بیان نہیں کیے. سمجھنا، چیزوں کو سوچنا. پھر کون سی ایسی چیزیں ہیں قرآن کے اندر جو ابھی بھی سائنس پروف نہیں کر پایا؟ قرآن تو پھر بہت ڈیپتھ والا. بہت ساری چیزیں جی، سائنس تو بھی اس پر پہنچ بھی نہیں پائے گا. ابھی بھی ہم ملٹی ورس میں بہت پیچھے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے سبع سماوات انطباقا لیئرڈ. ہم ملٹی ورس کو بیان تو کرتے ہیں پر ابھی ہمیں ملٹی ورس کا اتنا ڈیٹیل ڈیٹا نہیں پتہ. اسٹیفن ہاکنگ کا جو لاسٹ پیپر تھا بیفور ہز ڈیتھ، اس میں اس نے یہ مینشن کیا کہ ہم ملٹی ورسز ہیں اور وہ لمیٹڈ ہیں، بہت لمیٹڈ ہیں، یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ. دوسرا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہے اور جب وہ ملکہ بلقیس کے تخت مانگتے ہیں تو عفریت جو جن ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا. اور کہا کہ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ پلک جھپکتے میں اس کو لے آیا. مجھے لگتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے کہ کتاب کا علم والا، تو ہماری سائنس یہاں بھی پہنچے گی اور تھیوریٹیکلی پہنچ چکی ہے. آپ جانتے ہوں گے آئنسٹائن روزن برجز کو، ورم ہولز کو آپ سمجھتے ہوں گے، لوکلائزڈ ورم ہولز کو. پریکٹیکلی نہیں پہنچی پر پریکٹیکلی بھی وہ یہاں پر پہنچے گی. وہ اس کو سمجھے گی، یہ روٹس کھلیں گے. جب قرآن کریم معارج کی بات کرتا ہے، وہ راستے جس پر 50,000 سال کا راستہ ایک دن میں طے کیا جاتا ہے، مجھے لگتا ہے وہ ورم ہولز تک ہم پہنچیں. سائنس ابھی نہیں پہنچی اس پہ. تھیوریٹیکلی اس کو بیان کر سکتی تھی، سائنس ابھی ایگزوٹک میٹر کو نہیں سمجھ سکتی. جب قرآن کریم یہ بات کرتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک ٹائم پہ ان کے کھانے، ان کے گدے اور ان پر مختلف ٹائم گزرے، ان پر 100 سال گزر گئے،
پر انہیں لگا جیسے ان پہ ٹائم نہیں گزرا. ٹائم ریلیٹیوٹی کو ہم تھیوریٹیکلی ثابت کر چکے ہیں, اور اصحاب کہف کا واقعہ دیکھیں, ان پہ 300 اور 300+9 309 ایئرز گزرے, باہر گزرے, ان پر چند لمحے یا چند دن گزرے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس پہنچے گی اس تک, کسی نہ ابھی نہیں پہنچی وہ اس پہ. اچھا, جو ادر ڈائمینشن بینگز ہیں, دیکھیں جنات کو قرآن کریم نے کیسے بیان کیا ہے, وہ اور اس کی ذریات تمہیں وہاں سے دیکھتی ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتی. یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ذرا نیل ڈیگراس ٹائسن کی 4 ڈائمینشن بینگ کی ڈسکرپشن دیکھے, وہ ایگزیکٹ ورڈ یوز کرتا ہے, کہتا ہے کہ اگر ہائر ڈائمینشن بینگز ہیں 4 ڈائمینشن, وہ تمہیں وہاں سے دیکھیں گی جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس کا مطلب وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو قرآن کریم کے مطابق ہے, اور جو تھیوریٹیکل, اب میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جہاں سائنس ابھی نہیں پہنچی, جس میں وہ میٹا فزکس کے اس میں ڈال دیتے ہیں کھاتے. سائنس جنات پہ نہیں پہنچ پائی, نہیں ابھی تک نہیں پہنچ پائی. وہ ایک ادر ڈائمینشن بینگ تک پہنچ گئی ہے, پر اس ڈائمینشن بینگ کو وہ ایکسپلین ابھی نہیں کر سکتی, ان سے انٹریکٹ نہیں کر سکتی. پر شاید وقت کے ساتھ ہم اس تک پہنچ سکے. شاید وقت کے ساتھ جو حضرت ذوالقرنین کی جرنی بیان ہوئی ہے, اور جو میرے خیال میں اللہ عالم انٹرسٹیلر ہے, شاید وہ ایک وقت میں اس تک پہنچ سکے. نیل ڈیگراس ٹائسن کا آپ نے ذکر کیا ہے. نیل ڈیگراس ٹائسن along with a lot of other physicists also debate کہ it not be surprising کہ اگر دنیا ایک سیمولیشن ہے اور ہم ایک سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے there are both arguments like then free will does not exist. تو اگر free will exist نہیں کرتی تو پھر جنت تو کس چیز پہ ہے؟ اصل میں وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کو ایکویشن میں سے ہٹا دیتے ہیں. دیکھیں قرآن کریم بھی اس دنیا کو متاع غرور کہتا ہے, دھوکے کا سامان کہتا ہے, پر اس میں ایک چیز ہے جو آپ سیمولیشن دیکھتے ہیں کمپیوٹر میں, اور یہ جو ہے ان دونوں میں ایک بہت بڑا فرق ہے. ایک چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے. کیا ہے وہ؟ کانشیسنس. یہاں جو بینگ ہے وہ کانشیس ہے, وہاں جو بینگ ہے وہ کانشیس نہیں ہے. میں یہاں بیٹھا 37 ٹریلین سیل سے بنا ایک وجود, سوچ رہا ہوں, چیزوں کے بارے میں تدبر کر رہا ہوں, اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ میری فیلنگ کہ میں ہوں, اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. یہ کانشیسنس اس سیمولیشن میں نہیں ہے جو یہ لوگ پریپیئر کرتے ہیں. یہ سیمولیشن ریئل ہے. دوسری بات, قرآن کریم جب متاع غرور کہتا ہے, اس کا ضرور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سیمولیشن میں ہیں. شاید وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیمپرری دنیا ہے, ٹیمپریری دنیا, یہ صرف کریٹ کی گئی ہے ایک ٹیسٹ کے لیے, اسے ختم ہو جانا ہے, اور ہماری ریالٹی اسلام کے مطابق سیمولیشن یہ ہے کہ یہ ختم ہونے, یہ ختم ہونے, زندگی اذان سے وہ جو جماعت کے درمیان کا جو سفر ہے بس وہ اتنا سا ہے. ہاں, وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کے لیے ایک گراؤنڈ کریٹ کیا گیا ہے. وہ یہ جو اصل زندگی موت کے بعد ہے. آئی تھنک جو مرنے کے بعد سر آپ یہ آپ کی ایک ایسے لے لیں, یہ ایک ٹرانزیشن ہے, آپ ایک ڈفرینٹ فیزز سے گزر رہے ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں ہیں, پھر اس کے بعد آپ کا ایک اور فیز ہے جو نا ختم ہونے والا ہے. تو آپ ایک جرنی ہے جو آپ نے کنٹینیو کی ہوئی ہے, عالم ارواح سے لے کے اس دنیا میں, اس دنیا سے لے کے عالم برزخ, اور پھر عالم برزخ سے لے کے آخرت, اور آخرت سے پھر جس کا جو فیصلہ ہو جائے جنت اور دوزخ. ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمارا خاتمہ جنت پہ ہو. لیکن کانشیسنیس کو ایکویژن میں ڈال کے بھی نا, دیر از اسٹل اے ڈبیٹ کہ فری ول ایگزسٹ کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی. فار ایگزامپل, آپ نے وجود میں آنا تھا, آپ نے آنے کے بعد جو کچھ کرنا ہے اپنی زندگی میں, وہ سب تقدیر کا حصہ ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ وجود میں نہ آتے, کیونکہ آپ نے آنا تھا وجود میں. اور آپ کے وجود میں آنا ایٹ دا مومنٹ آف ٹائم واز باؤنڈ ٹو ہیپن بیکاز یور پیرنٹس ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ میرڈ. ان کے مطابق انہوں نے سوچ کے ایک فیصلہ لیا کہ میں نے عمر کے اس حصے میں شادی کرنی ہے, لیکن در حقیقت تو یہ سب کچھ ہونا ہی ہونا تھا. تو فری ول کا کانسیپٹ کانشیسنیس کو بھی ان پلے لاتے ہوئے بھی اس سے بھی ملتی جلتی ایک بات ہے نا کہ تم اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے اگر خدا نہ چاہے تو. آف کورس. اب اس کو ذرا سمجھیے گا. دیکھیں, تقدیر کو جیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تھوڑا ڈیٹیل سے. ہمارے 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک چیزیں ہیں جس میں ہماری کوئی مرضی نہیں. آپ کس گھر میں پیدا ہوئے, آپ کو کیا کوگنیٹیو ایبیلٹیز ملی, آپ کو کون سا جینڈر ملا,
آپ کو کیسی فیملی ملی, کس قسم کا سیناریو ملا, جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. پر یہ یاد رکھیے گا, جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب ایک اور چیز کو سمجھیے. عربک کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہو تو قسم کا ذکر کیا جاتا ہے. امپورٹنٹ بات ہو تو قسم کا ذکر کیا جاتا ہے. تو یعنی جتنی امپورٹنٹ بات اتنی بڑی قسم. تو سورہ شمس میں 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 11 قسمیں کے بعد ایک بات کہی گئی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. ہم نے آپ میں فجور بھی ڈال دیا ہے اور تقویٰ بھی ڈال دیا ہے. اگر آپ نے تقویٰ سلیکٹ کیا تو آپ کامیاب ہو گئے, اور اگر آپ نے فجور سلیکٹ کیا تو آپ ناکام ہو گئے. آپ کو بہت کلیئرلی ایک بات سمجھا دی گئی ہے کہ اچھائی اور برائی میں چوز کرنا آپ کا اختیار ہے. آپ فجور چنتے ہیں یا آپ تقویٰ چنتے ہیں. اگر آپ کے پاس اختیار ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ برا کریں, کسی کو دھوکہ دیں, کسی کی جان کو, مال کو, عزت کو نقصان پہنچائیں, آپ کر سکتے ہیں. اس کا پارٹ ڈیفائن ہوگا. ہاں, کہ یہ غلط کرے گا تو پھر اس کے ساتھ یہ ہوگا. اب میں اس پہ آتا ہوں, اس کو ذرا سمجھیے گا, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ نے کوانٹم فزکس کی مینی ورلڈ انٹرپریٹیشن سنی ہوگی. آپ کا ہر ایکشن ایک نئی دنیا کریٹ کر دیتا ہے. مطلب اب ذرا سوچیے, دیکھیے آپ کے لیے پاتھس بنائے گئے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا, آپ کے سامنے ایک شخص ہے, ولنریبل ہے, جسے آپ دھوکہ دے کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو آپ اسے دھوکہ دیتے ہیں یا آپ اسے دھوکہ نہیں دیتے. آج صبح میں اٹھا تو میں اسلام آباد آ بھی سکتا تھا اور میں اسلام آباد نہیں بھی آ سکتا تھا. اگر میں اسلام آباد آتا تو ایک نئی دنیا کریٹ ہوتی, اور اگر میں اسلام آباد نہ آتا تو ایک نئی دنیا. آپ کی ہر ڈیسیجن ایک نئی دنیا کریٹ کر دے گی, اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سی کریٹ ہوگی, آپ کی چوائس. یہ ہے وہ فری ول, نیو ایونیوز بھی اوپن کریں. یہ ہے وہ فری ول جو آپ کے پاس ہے. بٹ یہ جو پرمیٹیشنز ہیں کہ میں اگر یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا تو یہ ہوگا, یہ کروں گا یہ ہوگا. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا جو پوائنٹ ہے کہ میں جو ڈیسائیڈ کر رہا ہوں اس کے حساب سے وہ پرمیٹیشن چینج ہوتی ہے, اور میں پھر کسی اور ڈائمینشن میں یا کسی اور ڈائریکشن میں اپنی زندگی کو ڈرائیو کر رہا ہوں. لیکن اس ڈائریکشن, آپ نے لا آف کاز اینڈ افیکٹ کے بارے میں بھی سنا ہوگا کہ ہر کاز کے پیچھے ایک افیکٹ ہے, ہر افیکٹ کے پیچھے ایک کاز ہے. سو ایوری تھنگ از انٹر لنکڈ. اگر ایک دریا کے کنارے پہ کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ کسی نے کہیں سے پھینکی تھی اور پھر یہاں تک پہنچی ہے, تو بٹرفلائی ایفیکٹ والا کنسیپٹ. ہاں, نہ وہ پھینکتا نہ وہ یہاں آتی. تو وہ جو ڈائریکشنز میں نے آج تک جو پاتھ لیا ہے اپنی زندگی میں, اور اس کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں, وہ سارے پاتھس میری ڈیسیشنز تھے جن سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. بٹ یہاں پہنچ کے میں کیا کر رہا ہوں وہ کرنا تو تھا نا میں نے. نہیں, اب اس کو سمجھیں ذرا. ایک ہے کہ وہ میں نے اپنی مرضی سے کیا پر کسی کو اس کا علم تھا کہ میں ایسے کروں گا, اور ایک یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, مجھ سے کروایا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ مجھ سے کروایا گیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ علم الگ ہے اور کروانا الگ ہے. کیسے, میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ آپ کیا کریں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ بات کسی بھی ایتھیسٹ ایگنوسٹک بندے کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ کیسے علم ہے. تو وہ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ہم بڑے خوش قسمت ہیں, ہم ایسے ایرا میں کہ سائنس اس کا جواب دینا شروع کر دیتی ہے. تو انٹرسٹیلر مووی آپ لوگوں نے شاید دیکھی. بالکل ایسے ہی. وہ ایک فکشنل مووی نہیں ہے, وہ ڈاکٹر کپتون کے کنسیپٹ پہ بیس ہے, جو نوبیل وننگ فزسسٹ ہیں. تو یہ بیسک سائنس ہے اس کے پیچھے. انہوں نے ایک سین ہے اس میں کہ کوپر جو ہے وہ ایک ہائر ڈائمینشنل آبجیکٹ ٹیزریکٹ جسے کہتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے. اس ٹیزریکٹ میں, اب یہ سائنس کہہ رہی ہے, ایک ٹائم پہ اسے اپنی بیٹی کا پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر تینوں نظر آ رہے ہیں. وہ فیوچر میں کیا کر رہی ہے یا کیا کرے گی, اس کا باپ, اس کے والد صاحب اسے دیکھ رہے ہیں, اسے انٹرفیئر نہیں کر رہے, پر اسے پتا ہے کہ وہ فیوچر میں کیا کرے گی. جو وہ کرے گی وہ اپنے فری ول سے کرے گی, پر اس کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے ابھی فیوچر میں. تو ڈاکٹر کپتون کے مطابق جو ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے, ہم سے جو ایک سٹیپ ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے, وہ جیسے ہم اسپیس میں فری ہیں
میں آپ کو کہوں لیفٹ جائیں آپ چلے جائیں گے, رائٹ جائیں آپ چلے جائیں گے, آگے پیچھے جائیں, اوپر نیچے جائیں آپ چلے جائیں گے. پر میں آپ کو کہوں کہ مدثر صاحب پاسٹ میں چلے جائیں, آپ کہیں گے پاسٹ میں تو میں نہیں جا سکتا. میں کہوں گا فیوچر میں نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے وداؤٹ انٹرفیئرنس, وہ پاسٹ کو اور پریزنٹ کو ایسے جاتے ہیں جیسے ہم اسپیس میں موو کرتے ہیں. تو یعنی ان کے مطابق سمپلسٹ وے میں وہ انٹرفیئرنس کیے بغیر ہائر ڈائمینشنل بینگ آپ کے فیوچر کو جان سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں. وہ کون ہے ہائر ڈائمینشنل بینگ؟ ان کے مطابق جو جیسے اسٹرنگ تھیوری کی 11 ڈائمینشنز ہیں, تو اگر اس میں کوئی بینگز ہیں تو وہ ان کے پاس ایسی پراپرٹیز ہوں گی کہ وہ ٹائم کو ایسے دیکھ سکیں گے. میں اس کو ایک ہمارے 3D ڈائمینشن کے بیسس پہ آپ کو سمجھاتا ہوں جو 100% جسٹیفائی نہیں کرے گا, پر آپ کو کنسیپٹ کم سے کم ذہن میں آ جائے گا. دیکھیے میں موبائل میں میچ دیکھ رہا ہوں, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ 1 منٹ ڈیلے ہے. میں موبائل پہ دیکھا اور بالر نے بیٹسمین کو بولڈ کر دیا. اب مجھے پتا ہے کہ اس بال پہ, میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس بال پہ یہ بالر بولڈ کرے گا. اب میں نے ہاتھ پکڑ کے اس بالر سے اس کی فری ول کو نہیں ہٹایا کہ میں نے بولڈ کروایا ہے, پر مجھے علم ہے کہ یہ اس بال پہ اسے بولڈ کرے گا. آپ کو پہلے پتا چلا. ہائر ڈائمینشن کو تھوڑا پہلے پتہ چل جاتا ہے. جیسے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور آپ کو آگے 5 فٹ راستہ نظر آ رہا ہے, بہت اندھیرا ہے, پر ایک سیٹلائٹ اوپر سے آپ کا آگے 100 فٹ کا راستہ بھی دیکھ رہی ہے, 100 کلومیٹر کا راستہ بھی دیکھ رہی ہے. اسے پتا ہے کہ آپ نے جو راستہ چوز کیا ہے وہ کہاں پہ اینڈ اپ ہوگا. اس کی ڈائمینشن کی وجہ سے اسے پتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اینڈ اپ کریں گے. یہ ہے علم. اس میں جو بھی ڈیسیجن آپ کریں گے, اصل میں مسئلہ کیا ہے مدثر صاحب, ہم لوگ بہت ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے اعمال کا بوجھ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, فرار کرنا چاہتے ہیں. مولانا رومی اور علامہ اقبال اسے شیطانی استدلال کہتے ہیں کہ آخرت میں شیطان بھی کہے گا کہ آدم کو سجدہ نہ کرنا تو میری مشیت میں تھا, اس کے لیے میں کیوں گناہگار ہوں. اسے یہ شیطانی استدلال کہتے ہیں, ڈیولز آرگومنٹ. یہ ہے وہ ڈیول آرگومنٹ جو ہم سب یوز کرتے ہیں. جو بھی گناہ کرو, جو بھی غلط کام کہ میرے کرو, تھا ہی ایسا, یہ تو بس قسمت میں تھا. آپ دیکھیں یہ جو اکثر کرمنلز کے انٹرویوز ہوتے ہیں فیس بک پہ پڑے ہوتے ہیں, تو وہ ان سے پوچھتا ہے ہوسٹ کہ تم نے کیوں ایسے کیا, تو کہہ رہے تھے یہ بس قسمت میں تھا میری. ہم لوگوں نے وہ چیزیں جو ہمارے اپنے کنٹرول میں ہے اسے قسمت پہ ڈال دیا. اور میں نے آپ کو سورہ شمس کو ایکسپلین کر کے دیا ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ قسم کا ذکر ہو اس کو بہت امپورٹنٹلی پڑھیں. تو 11 قسمیں تو بڑا آپ کو بہت کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ فجور اور تقویٰ میں چوز کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے. آپ چوز کریں اور اسی پہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے اس پہ کہ یہ چیز ڈیفائن ہے, ایک بندہ ہے غلط کام کرتا ہے, اس کے غلط کام کرنے سے مجھے نقصان ہو رہا ہے. اب نفع نقصان تو رب کی ذات نے لکھا ہے, بٹ غلط اس نے کیا, اس کی وجہ سے نقصان میرا ہوا. وہ نقصان تو میرا لکھا ہوا تھا, میں تو اعتقاد کرتا ہوں اس چیز پہ. تو اس چیز کو کیسے آپ کریں گے؟ یہ خوبصورت بات, بہت خوبصورت بات ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا 2 قسم کی تقدیر ہے. ایک وہ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور ایک جو آپ کے کنٹرول میں ہے. تو یہاں پہ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. آپ کی وہ تقدیر جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور آپ کو ایک مصیبت لکھی ہوئی تھی آپ کے پاس پہنچنی ہے, اب وہ اس کے ہاتھوں پہنچے یا ویسے ہی پہنچے, آپ کو وہ تکلیف پہنچنی ہے. اس کے پاس یہ چوائس تھی کہ یہ کرے یا نہ کرے, یہ اس پہ جج ہوگا. آپ کے پاس چونکہ آپشن ہی نہیں ہے, آپ اس پہ جج نہیں ہوں گے, آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ایتھیسٹ کے ہاں یا ایگنوسٹک پرسن کے ہاں یہ زندگی سب کچھ ہے. یہاں پہ اگر آپ کو نقصان پہنچا وہی نقصان ہے, ختم. یہاں آپ کو فائدہ پہنچا وہی فائدہ ہے, ختم. بٹ ریئلٹی ایسے نہیں ہے. قرآن کریم کے مطابق, اسلام کے مطابق یہ لائف ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے آپ کی نہ ختم ہونے والی زندگی کا. اس میں اگر کوئی حساب, کوئی بیلنس شیٹ ایکول نہیں ہوئی تو وہ ایکول ہوگی. ایک دن ہے جس میں ذرے ذرے کا, ایٹم ویٹ کا بھی حساب ہوگا, تو آپ کو ریٹرن ملے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کوئی بمبارمنٹ کر کے پورے ملک کے بچوں کو, ہزاروں لاکھوں بچوں کو شہید کر دے. تو ایتھیسٹ کے ہاں تو بس وہ گئے, پر دیر از اے ڈے جب ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا. ڈاکٹر صاحب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں ہاتھ دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کے ساتھ کیا ہوگا, اسٹرانومی یوز کر کے کہتے ہیں کہ کیا ہوگا.
کیا وہ بندے علم رکھ کے سمجھ کے آپ کو بتاتے ہیں؟ کیا واقعی ہاتھوں کی لکیروں میں ایگزسٹ کرتا ہے میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے، یا اسٹرانومی نالج جو بندہ رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ فیوچر میں کیا ہونا ہے، یا آپ کے مطابق وہ واقعی ایک اور ڈیمینشن میں جس کی وجہ سے وہ ریالٹی دیکھ پا رہا ہے آپ کی؟ یہ جو آپ نے لاسٹ بات کی نا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کے بارے میں یہ ہے، پر چونکہ اس میں میری ریسرچ آن گوئنگ ہے تو اس پہ میں ڈائریکٹ ابھی کمنٹ نہیں کرتا، پر میرا خیال یہی ہے انسان کی جو ریچ ہے وہ لمیٹڈ ہے. وہ غیب کا علم انسان کے پاس ہو نہیں سکتا، کبھی بھی وہ جان نہیں سکتا اس کو. اب وہ یہ چیزیں کیسے پریڈکٹ کرتا ہے اس کے بارے میں میری تھیوری وہی ہے جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، پر اٹس ریسرچ ان پروسیس، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ کمنٹ ابھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہنے کو تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آئنسٹائن نے جو کانسیپٹ دیا ہوا اسپیس اینڈ ٹائم کا، اور وہ جو ایک میں میرا خیال ہے نیل ڈی گراس ٹائسن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جنہوں نے بتا رہا تھا کہ لائٹ، اسپیڈ آف لائٹ کو جیسے جیسے آپ اپروچ کریں گے ٹائم بینڈ کرتا ہے، اینڈ اٹ بینڈس ٹو دیٹ سرٹن لمٹ ویئر اف یو ایکچولی ریچ دا اسپیڈ آف لائٹ، اف یو ایکچولی ریچ اٹ، جو کہ obvious بات ہے یو کین ناٹ، تو ٹائم ڈز ناٹ ایگزسٹ. تو فوٹون جس وقت کریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو فوٹون کی جرنی ہے وہ اسی وقت زمین پہ لینڈ کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو 8 سیکنڈس لگے، لیکن فوٹون کے اپنے مطابق وہ اسی وقت کریٹ ہوا ہے اور اسی وقت اٹ بمپڈ انٹو somebody and it got reflected. بالکل. یہ بھی جو کانسیپٹ ونس اگین ہم سائنس کے تھرو سمجھ رہے ہیں، اٹ واز آلسو اگین شوئنگ دیٹ when you're free of space and time, so you can see time happening and you can actually the start and the end is very much ایک ٹائم پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں at the same آپ کے time. سامنے ہو. بالکل. ہاں، تو جس طرح معراج کا واقعہ یہ ہم نے دیکھے ہیں، قیامت کے فیصلے دیکھے ہیں، لوگوں کو جنت اور دوزخ میں دیکھا ہے، یہ وہ چیزیں جو آج کی ڈیٹ میں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہوئی. تو سم سے کہ وہ ایک ایسی ڈائمینشن ہے یا وہ ایک ایسا ٹائم فریم ہے جہاں پہ وہ قیامت کے انسیڈنٹ کو پہلے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو بستر اسی طرح گرم ہوتا ہے اور وہی ٹائم ہوتا ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ٹائم کو جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ بلکہ صدی پہلے یا اس سے کم ہم ٹائم کو ایبسولوٹ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ جو منٹ گزرتا ہے وہ کائنات میں کہیں پہ بھی منٹ گزرتا ہے. نیوٹن یہ مانتا تھا. آئنسٹائن نے پھر آ کے کہا کہ ٹائم ریلیٹیو ہے. جبکہ آپ قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم فرسٹ ڈے سے کہہ رہا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہے. ایک جگہ لکھا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، ایک جگہ لکھا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. مطلب ہر جگہ ریلیٹیو بیان کر رہا ہے. اور پھر آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں کہا کہ گریوٹی اور اسپیڈ آف لائٹ دونوں کی وجہ سے، گریوٹی بھی اور اسپیڈ آف لائٹ کی وجہ سے ٹائم ریلیٹیو ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے فوٹون کہا، وہ فوٹون جو 13.8 بلین ایئرز اگو پہلا فوٹون جو چلا تھا اس پہ ابھی 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا، اس کے لیے ابھی بھی یہی ہے اور بعد میں بھی یہی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ٹائم ریلیٹیو ہو سکتا ہے کسی کے لیے جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، اس کے لیے وہ اسے ایکسپیرینس کر سکتا ہے اگر وہ اس چیز کی قید سے باہر ہے. اکثر مجھ سے لوگوں نے پوچھا، پھر میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی کہ قرآن کریم میں قیامت کا ذکر اکثر پاسٹ ٹینس میں کیا گیا ہے، جیسے ہو چکا ہے. جیسے ابھی آپ نے معراج کی بات کی، کیوں؟ کیونکہ جو اسے ایکسپیرینس کر رہا ہے، جو بیان کر رہا ہے، اس کے لیے یہ ٹائم ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سب لکھ دیا گیا تھا، نہیں، ہر چیز ہم نے فری ول سے کی ہے. پر چونکہ ٹائم کا کنسیپٹ ایسا ہے کہ ہائر ڈائمینشنل بینگ کے لیے وہ ڈفرینٹ ہے، ویری ڈیپ. ہاں، وہ ٹائم کے اسٹارٹ اور اینڈ کو ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. While staying on the subject of time, جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. یہ جو ہمیشہ کا کانسیپٹ ہے، is this also an unlimited concept as we perceive it? خالدین فیہا ابدا. ابدا مطلب ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے. اس میں مختلف اسکالرس کو، اپنے کو ڈاکٹر اسرار کو سنا ہو، تھوڑی اختلاف رائے ہے، پر میری انڈرسٹینڈنگ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے لیے 2 وہ پوائنٹس ہیں جس سے باہر میں کوشش کرتا ہوں نہ نکلے. وہ میں نے جیسے آپ کو سنگولیرٹی بیان کی، جب یہ ٹائم اینڈ اسپیس ختم ہو جائے گا پھر ہوگا جنت اور دوزخ. اسے بیان کرنا ان فزیکل ریالٹیز میں وہ پاسبل نہیں ہے. وہاں کی فزیکل ریالٹیز، وہاں کے فزیکل لاز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ ہم ٹائم کو کیسے پرسیو کریں گے؟ آیا ہم لوگ ٹریول ہی
اسپیڈ آف لائٹ پہ کر رہے ہوں گے کہ ہم پہ ٹائم گزرے گا ہی نہیں، تو ٹائم گزرے گا نہیں تو ٹائم کے ختم ہونے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی ختم ہو سکتا ہے. پر قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ بہت کلیئر ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور دیکھیں میں جنت کی ایک بات ساتھ ایڈ کر دوں، میں اکثر ایڈ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں. میں کہتا ہوں جنت کی 2 باتیں جو ہیں وہ اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے لیے. ایک، یہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہے الٹیمیٹلی ختم ہونے ختم. نو میٹر آپ کچھ بھی کما لیں، کر لوں گا جمع دولت و زر، اس کے بعد کیا؟ ختم ہو جانا اس نے. لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ جو بھی چیز اس دنیا کی ہے اسے الٹیمیٹلی ختم ہو جانا ہے. جنت کا پہلا اصول ہے کہ نہیں ختم ہوگا. آپ کیوں؟ اور اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہاں. جو اس دنیا کی چیزیں ہیں، گھر گاڑی پیسہ کمانے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. دن میں 12 گھنٹے اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کے مسئلے انجوائے بھی نہیں کر پاتے. انجوائے بھی نہیں. اور جو ساری زندگی رہنی ہے اس کے لیے ہم دن میں کتنا ٹائم دیتے ہیں. اب ذرا دوسری بات کو سنیں تو آپ کو اور مزہ آئے گا. ایک تو ہمیشہ کے لیے، دوسرا آپ کو 1 درجے میں کن کی طاقت مل جائے گی. جو کہیں گے جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. پاور جس کے پیچھے جو انسان پاگل آپ ہوتا ہے. چاہیں گے وہ آپ کو مل جائے گا. آپ اس کو ساری باتیں چھوڑ دیں، صرف یہ 2 باتیں جو آپ چاہیں آپ کو مل جائے گا. ذرا تصور کریں نا کہ آپ یو آر اونلی باؤنڈ بائی یور امیجنیشن. دیکھیں بلیک ہول اللہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت ایک کریشن ہے. ہم اسے اس لمیٹڈ باڈی کے ساتھ نہیں ایکسپیرینس کر سکتے. نہیں کر سکتے. یہ نہ تمام کائنات اسے ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ہیں. ہم موت کے بعد کو بھی ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں پہ پردہ ڈال دیا کیونکہ میں نے آپ کو کہا وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے اس سے باہر ہے. تو میں یہ 2 باتیں صرف جنت کی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو بھی آپ کے دل میں آیا. میں کہوں گا کہ میلبرن کا کرکٹ گراؤنڈ ہوگا، وسیم اکرم بالنگ کرا رہے ہوں گے، میں بیٹنگ کر رہا ہوں گا، گراؤنڈ کھچا کچ بھرا ہوگا اور میں یہ 6 اور 4 لگا رہا ہوں گا. اسی ٹائم یہ سب کچھ بن جائے گا اور میں کر رہا ہوں گا. جس کی جو خواہش ہے، جو سوچ، ہزاروں خواہش ہے اسی کی ہر خواہش پر دم نکلے، ہر ایک پوری. میں کہتا ہوں یہ 2 باتیں کسی بھی کے لیے اس سے بڑی موٹیویشن. اور کیا موٹیویشن ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں کی ایک چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے ہم اپنے آپ کو مار دیتے ہیں 12 گھنٹے. باس کی تعریف کے لیے ہم پورا دن کام، ایک پریزنٹیشن دینے کے لیے پورا ہفتہ دن رات کام کرتے ہیں اور اس چیز کو انجوائے بھی نہیں کر پاتے. پیپر بورڈ کے پیپر دینے کے لیے پورا سال کتنی محنت کرتے ہیں صرف اس 3 گھنٹے کے پیپر. 3 گھنٹے کے جو قیامت کے دن ہمارا پیپر کا ٹیسٹ ہونا ہے اس کے لیے کتنی کی ہم نے محنت کی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے اس طرح محنت کی ہوئی ہے. بالکل نہیں کی ہوئی. اور وہ چیزیں جو ہم ساری، جیسے 1% کو چھوڑ دیں، ہم مڈل کلاس اور لوور کلاس کی بات کرتے ہیں، ہم ساری زندگی میں کبھی ایک گھر نہیں بنا پاتے. اور اگر ایک گھر بنا لیں اس کے بعد آپ کی بیماری، ہم دیکھیں نا کھولو کے بیل کی طرح ڈھونڈتے رہتے ہیں. آپ ذرا اپنے بچے کی زندگی کو دیکھیں. صبح سویرے آپ اسے اٹھائیں گے اسکول کے لیے، اس کے بعد وہ ٹیوشن کے لیے بھاگے گا، پھر وہ مسجد جائے گا قرآن کریم سیکھنے کے لیے، ناظرہ سیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ کالج کے لیے بھاگے گا، یونیورسٹی کے لیے بھاگے گا، جاب کے لیے بھاگے گا، شادی کے لیے بھاگے گا، بچوں کے لیے بھاگے گا. اس کی ساری زندگی بھاگنے میں گزر جاتی ہے. بھاگتا رہتا ہے. اسے وہ سکون، آرام، وہ ایک گھر بنا بھی لے اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں رہتا ہے. تو یہ ہے نا سب. تو یہ زندگی نہیں ہے. آپ ایک گاڑی، میں نے خود ایکسپیرینس کی ہے کہ میں ایک گاڑی خواہش کر رہا ہوتا تھا کہ یار مجھے مل جائے، اللہ نے مجھے دی. اچھا اس میں بیٹھنے کے بعد کچھ عرصے بعد مجھے دوسری گاڑی پسند، مطلب مہینہ بھی نہیں ہوا یار یہ مل جائے. اچھا وہ بھی مل گئی. پھر جب میری تیسری گاڑی چینج ہوئی نا اور جو میں نے خواہش کی ملی، تو میں نے کہا یار میں ابھی اس گاڑی کو اس طرح انجوائے بھی نہیں کرتا کہ میں دوسری کی خواہش میں آ جاتا ہوں. میں نے کبھی بھی اس چیز کو انجوائے نہیں کیا. میں نے اپنے آپ کو ریورس گیئر لگایا اور میں نے کہا لیٹس انجوائے دس. میرے لیے زندگی ویسے ہی میں بیٹھ کے مسکرانے لگ گیا. اسی اسٹیٹ میں تھا، دماغ کا فرق تھا، میں انجوائے کرنے لگ گیا. اگر میں دماغ کو اس پہ لگا کے رکھتا نہیں تو انسان یہ جو غریب، پیسہ نہیں، وہ چیزیں نہیں، یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں.
اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. بے شک بے شک. تو اللہ کی یہ جو آپ نے دنیاوی چیزوں نے انسان پہ پریشر ڈالا ہوا نا, تو اللہ یہ ایک آزمائش ہے بالکل اس غریب آدمی کی. بے شک. اس آزمائش کی جو سارے مسئلے ہیں اس ڈائمینشن جب وہ جائے گا اس کو وہاں اپریسیشن مل جائے گی. بالکل. اگر میرے پاس پیسہ ہے نا تو میرے لیے وہاں ایک اپریسیشن ویلیو بھی کم ہے, تو مجھے اس کو زیادہ ویلیو اپ کرنے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑے گا. بے شک. تو اس لحاظ سے تھاٹ پروسیس میں بڑا فرق ہے. یہی تو مائنڈ سیٹ ہے جو چینج ہوگا تو ہم ایک ریئلٹی میں ایگزسٹ کریں گے. آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کرنا چاہیے. میں ابھی آپ سے آف دا کیمرہ ذکر کر رہا تھا کہ یار میں ابھی بیمار ہوا تھا 2 ہفتوں کے لیے, تو میں زندگی کے جو 70-80% جن کے ساتھ ٹائم گزارتا تھا وہ میرے لیے ایگزسٹ نہیں کر رہے تھے, اور جو جس کے لیے میں کچھ نہیں کرتا تھا وہ ایگزسٹ کرتے تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ یار یہ میں سب فیک ورلڈ ہے, اس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہیں بھی, تو یہ ایسے ہی ہے سب کچھ. تو ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی وہ ہے کہ جس کے لیے میں نہیں کر رہا کام, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے. میں اس کو آپ کو جیسے بیان کیا, ہم لوگ آج کل اگر دیکھیں نا, ہماری یوتھ کو دیکھیں, ہم اپنے آپ کو, ہمیں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا وہ بوریت ہے, کہ ہم بور نہ ہو جائے. وائی فائی تھوڑا بند ہو, موبائل کا چارج تھوڑا کم ہو, ہمیں ڈر لگنے لگتا ہے. ہم اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھنے سے ڈرتا ہے, کیونکہ ہمارے اندر کوئی ہے, ہماری اصلیت, جو ہم سے سوال پوچھتا ہے, تم کیا کر رہے ہو, تم کیوں اس ہپنوٹزم میں پڑے ہوئے ہو, کیا یہ تمہارا مقصد ہے, تمہارا مقصد کیا ہے, تم آئے کہاں سے ہو, تمہیں جانا کہاں ہے. یہ وہ مشکل سوال ہے جس کا ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے, تو ہم بوریت کے سے بھاگتے ہیں. بوریت اصل میں آپ کے لیے قیمتی ہے. آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنا ہے, سوچنا ہے. جیسے آپ نے کہا آپ پہ یہ فیز آیا تو آپ کی یہ تھاٹ پروسیس جاگی. ہم نے اس تھاٹ پروسیس کو بالکل کل کر دیا ہے. ہم قرآن کریم کے مطابق الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اور سے اور کی چاہت تمہیں قبروں تک لے آئے گی. ہم لوگ وہی کوہلو کے بیل کی طرف بھاگ رہے ہیں. اینڈ پہ تبھی جاگیں گے جب یہ زندگی ختم ہوگی. ہمیں اس سے پہلے جاگنا ہے. ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے, ہمیں اکیلے بیٹھنا ہے اپنے ساتھ. یہ جو ہمارے اندر کی جنگ ہے اسے حل کرنا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے. اچھا, مجھے نا بڑی اچھی ایک ایگزامپل اس سے یاد ہے. میرا بھائی تھا نا, وہ پڑھائی پہ ویک تھا اور پڑھتا نہیں تھا. تو کیا ہوتا تھا, وہ پورا سال کہتا تھا میں مہینے اینڈ میں پڑھوں گا تو میں کر لوں گا. اینڈ میں جب آتا تھا تو جب وہ بک کھولتا تھا نا, وہ دیکھتا تھا اتنا کچھ ہے, تو وہ ڈر کے بند کر دیتا تھا کہ یار میں نہیں کر پاؤں گا. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جب میں پورا سال کچھ نہیں کرتا, جب میں ایک دم اپنی کتاب کھولتا تو ڈر کے بند کر دیتا, نہیں یار یہ نہیں میں کر پاؤں. اس کو فیس کر, ریالٹی کو فیس کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. یہ جو چیز ہے نا آج کے دور میں, خاص طور پہ میں اس کو ریلیونٹ رکھوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی یہ فیس کرتے ہوں گے کہ جو موبائل فون اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمس ہیں جس پہ آپ ریل دیکھتے ہیں, آپ کو انسٹنٹ ڈوپامین ہٹ مل رہی ہوتی ہے, وہ آپ کو ایڈکٹ بنا دیتی ہے. اور پھر اس سب کو چھوڑ کے بیٹھنا, غور و فکر کرنا, اکیلے اپنے آپ کے ساتھ وقت گزارنا, یہ ڈپریسنگ لگتا ہے انسان کو. ہاؤ ٹو کریٹ دیٹ, وہ ہیبٹس کون سی ہیبٹس ہیں, کیسے لے کر آئیں, اور اس سے کیسے آپ کی کیا امپیکٹ ہے اس کا آپ کی فزیکل ہیلتھ میں یا آپ کی زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ یہ ہم نے کچھ ایسے کہہ لیں کہ کرنسی دی گئی ہے یا ایسٹ دیے گئے ہیں. ہر دن ہمیں 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں. یہ امانت ہے, اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے کہاں یوز کیا. جو غفلت, قرآن کریم نے جس غفلت کی بات کی ہے نا, آیا آپ نے اس غفلت میں استعمال کیا. تو اگر میں کہوں آج کل یہ جتنے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, ذرا آپ نے آپ کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کریں 24 آورس کی, کتنے غفلت میں گزرے اور کتنے ایکچوئل پرپز میں گزرے. تو آپ کو ڈر لگ جائے گا کہ مجھے جو پیسے ملے ہر روز میں وہ کہاں انویسٹ کر رہا ہوں. پھر اپنی لائف کا احساس کریں. تو سب سے پہلی چیز جو ٹائم کا مجھے ایسٹ ملا ہے وہ میں نے کہاں یوز کیا. اس کے بعد ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو آج کل سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ ہے اٹینشن. میں اپنی اٹینشن کہاں دے رہا ہوں. ایک ٹائم ہے اور ایک اٹینشن ہے. اب انسان اپنے آپ سے پوچھے کہ میں اپنی اٹینشن کہاں دے رہا ہوں, میں کس چیز کو فوکس کر رہا ہوں. دیکھیں کوانٹم فزکس کا ایک آبزرور ایفیکٹ کہتا ہے کہ یہ دیوار تب ہے جب کوئی کانشیس مائنڈ اسے اٹینشن دے رہا ہے, دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے. اگر وہ آبزرو کر رہا ہے تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کوئی کانشیس مائنڈ سب کو, یعنی آپ کی اٹینشن اتنی پاورفل ہے کہ وہ ریئلٹی کو کریٹ کرتی ہے. آپ دیکھیں نا آج کل تو اس کا ایفیکٹ ہم سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا میں راتوں رات کوئی اسٹار کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اسے اٹینشن ملتی ہے. وہ اٹینشن سب سے قیمتی کرنسی ہے ابھی.
तो आप अपनी अटेंशन कहाँ दे रहे हैं? एक टाइम जो आपको हर रोज़ मिलता है और एक आपको अटेंशन, जो दोनों कीमती चीज़ें आपको मिली हैं, आप ज़रा इसका हिसाब लगाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप क्या है. रिसर्च कहती है कि हमारा अटेंशन स्पैन, एक रिसर्च कहती है कि 8 सेकंड का रह गया है. 8 सेकंड बाद हमारी अटेंशन खत्म. दूसरी रिसर्च कहती है नहीं, अभी 4 सेकंड का रह गया. जितनी जनरेशन बढ़ रही है अटेंशन स्पैन, वो फेसबुक और टिकटॉक भी यही कहते हैं कि पहले 3 सेकंड इंपॉर्टेंट है, पहले 3, क्योंकि 3 सेकंड ही 3 सेकंड ग्रैस्प करा, उसके बाद रील आपकी नहीं हिट हो सकती. और वाकई जो 3 सेकंड ग्रैस्प कर गया वो रील हिट हो गई. और अगर आपको मजबूरी से क्लास में या कहीं बिठा भी दें, आप उठ नहीं सकते, तो आपकी बॉडी वहीं रहेगी पर आपका माइंड वहाँ नहीं रहेगा. इसे कहते हैं माइंडफुलनेस, कि आपकी बॉडी भी कहीं हो और आपका माइंड भी वही हो. ये चीज़ है आजकल की यूथ का सबसे बड़ा मसला. माइंडफुलनेस मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो लेट्स बिल्ड ऑन दिस अ बिट मोर. ये आएगी कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है. और अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको पता चलेगा कि हर सिविलाइजेशन ने, हर कल्चर ने, हर रिलीजन ने कोई मेथड बताया इसको अडॉप्ट करने के लिए. या आप योगा देखें, वो क्या है? माइंड बॉडी कनेक्शन है. कनेक्शन आप बैठते हैं, फोकस करते हैं, उसको बिल्डअप करते हैं. आप जैपनीज को देखें, ताओइज्म है कि समथिंग लाइक दैट, उसमें भी ये कंसेप्ट है. आप बुद्धिज़्म को देखें, मेडिटेशन का कंसेप्ट है उसमें. तो आप जितने भी कल्चर देखेंगे ना, उसमें एक एफर्ट आप देखेंगे हिस्ट्री से माइंड और बॉडी के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. और उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत कम होती थी. अभी तो डिस्ट्रैक्शन का एक तूफान है, क्लटर है जो आप पे आता है, जिसमें आप रह भी नहीं सकते. अब चूँकि इस्लाम तो रहती दुनिया तक के लिए गाइडेंस है, तो उन्होंने जो टूल प्रोवाइड किया वो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल है, जो आपको ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कराता है. और आपको दिन में 5 बार वो प्रैक्टिस करनी होती है, नमाज. और कुरान करीम ने आपको बड़ा क्लियरली बता दिया है कि नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज कायम करनी है. कायम तब होता है जब आप कॉन्शियसली उसे ऑब्जर्व करते हैं, कनेक्ट करते हैं. कंप्यूटर का सर्वे से कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, कायम होता है जब वो कॉन्शियसली. देखें, जब भी आप नमाज के लिए खड़े होंगे ना, तो सबसे ख़तरनाक अटैक तब होगा. आप नमाज के लिए जैसे ही खड़े होंगे तो आप डिफ़ॉल्ट मोड में चले जाएंगे, बॉडी वहीं पे और दिमाग कहीं घूम रहा होगा, और आप बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सरसाइज कर रहे होंगे, और जैसे ही आप सलाम फेरेंगे तो वो माइंड आपका वापस आ जाएगा. अगर आप इमाम के साथ हैं तो बस वो जो रकातें करेगा आप वही फॉलो कर लेंगे, और अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो फिर आप गिनेंगे कि दूसरी थी, तीसरी थी, ये पढ़ा या नहीं पढ़ा. तो नमाज में हम लोगों ने क्या किया है, हमने डिफ़ॉल्ट मोड को एक्सेप्ट कर लिया. वो होता है ना मसल मेमोरी से. हाँ, हम सिर्फ मसल मेमोरी से हम मसल मेमोरी, इनवॉलंटरी एक्शन. जबकि हमें पढ़ने का कहा ही नहीं गया, हमें कायम करने का कहा गया. और कायम तब होता है जब आप कॉन्शियसली करते हैं. तो अब ज़रा देखिए इस एक्सरसाइज को. आप नमाज के लिए खड़े होंगे, आपका दिमाग जाएगा, आप उसे वापस लेके आएंगे, फिर जाएगा, आप वापस. आप दिन में 5 बार ये एक्सरसाइज करेंगे. एक टाइम आएगा कि आप इस चीज़ पर पावरफुल हो जाएंगे. आप जहाँ है वहीं पे आपका माइंड रहना शुरू हो जाएगा. ये होगा आपका फोकस बनेगा. इस फोकस को आप बाकी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे गौर व फिक्र के लिए. ये है 5 टाइम नमाज कायम करना. देखें, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है ऐसे है जैसे उसके सामने नहर है, वो 5 टाइम उसमें साफ़ हो जाता है. आपका एक कंप्यूटर है, उसका सॉफ्टवेयर जब अपने सर्वर से कनेक्ट होता है तो उसमें जितने वायरसेस आए होते हैं वो अपडेट मोड हो जाता है. पर अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को भेज दें उस तरफ, आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर उस सर्वर से कनेक्ट हो, तो कोई फायदा नहीं होगा. असल सॉफ्टवेयर अपडेट तो ये है. सॉफ्टवेयर अपडेट तो ये है, सोशल मीडिया पे डिफरेंट अपडेट चली. असल सॉफ्टवेयर अपडेट ये है. असल सॉफ्टवेयर अपडेट ये है कि जो आपका कॉन्शियसनेस है उसको आप वहीं रखें, वो इस्टेब्लिश करें. और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, आपको जो फीलिंग आएगी मैं वो बयान नहीं कर सकता. मैं ऐसे होता है कि मैंने बड़े मेथड यूज़ किए हैं कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे यहाँ पे इंगेज रखूँ, क्या इसको दूँ कि ये यहाँ इंगेज रहे. मैं नई नई सूरतों की तिलावत करूँ, मैं इसे ट्रांसलेशन के साथ एक्सप्लेन करूँ कि ये मैं मुझसे जाए ना, मैं उसको लेके आऊँ. असल प्रॉब्लम ये है कि हमने ये लड़ाई छोड़ दी है नमाज के अंदर. हम डिफ़ॉल्ट मोड में चले गए. अगर हमने ये लड़ाई शुरू की तो एक दिन आप जीत जाएंगे. स्टार्ट में टफ होगा, पर आपने ये छोड़ना नहीं है. ये लड़ाई करनी कैसे है? ये लड़ाई करनी ऐसे है कि जैसे आप नमाज के लिए खड़े हुए,
آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو آپ نے وہ فیل کرنا ہے کہ الحمد کیا ہے, رب کیا ہے, عالمین کیا ہے. آپ تلاوت کر رہے ہیں کسی سورت کی, کسی آیت کی, تو آپ نے اسے سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ چونکہ میری مسل میموری آ گئی اور میں نے ایک ہی صورت یاد کی ہوئی ہے اور وہ بس بائی ڈیفالٹ میں پڑھ لیتا ہوں, تو وہی رہتی ہے. آپ نے نئی صورتیں سیکھنی ہے, ان کی ٹرانسلیشن سیکھنی ہے, ان کی حکمت سیکھنی ہے, ان ڈیپتھ سیکھنی ہے. اسے آپ ریوائز کر رہے ہیں, عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہر دفعہ بیان کر رہے ہیں وہ چیز. تو جب آپ وہ جائے گا اور آپ واپس لے گئے, وہ جائے گا آپ واپس لے کے آئیں گے. یہ اصل لڑائی ہے جو آپ نے کرنی ہے. آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنا ڈیفالٹ موڈ کو. ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ڈیفالٹ موڈ کو. میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ رات میں 4 رکعتیں جو امام کے ساتھ تھی اس میں بھی جا رہا ہے, آ رہا ہے, جا رہا ہے, آ رہا ہے. بڑی ٹف لڑائی ہوتی ہے, میں آپ کو بتا دوں, بڑی ٹف لڑائی ہوتی ہے. پر یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ آپ کی بقا کی جنگ ہے. آپ کو کرنا ہی ہے ہر حال میں. وہ جائے گا آئے گا, بڑا ٹف ہوتا ہے. سنت میں بھی میرا وطر کی آخری آیت میں, آخری سجدے میں, یا آخری 3 رکعتوں میں فوکس بنتا ہے. پر جو وہ فوکس بنتا ہے وہ فیلنگ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا. اور جو میں نے یہ ہپنوٹزم کو تھوڑا بہت توڑا ہے, جو میں غور و فکر کرنے لگا ہوں, جو میں آیتوں پہ سوچنے لگا ہوں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن یہ ایکسرسائز ہے جو میں نے اسٹارٹ کی تھی. میں نے انیشیلی یہ اسٹارٹ کیا تھا. آپ کو خود پرسنلی آپ بتا رہے ہیں آپ نے یہ ایکسرسائز کی, آپ کو کتنا ٹائم لگا اس ایکسرسائز کو ماسٹر؟ میں ابھی بھی کر رہا ہوں. اور یہ یو کین نیور ماسٹر اٹ. مجھے نہیں لگتا کہ آپ ماسٹر کر یار یہ چیز پروسیس, یہ جنگ مسلسل ہے. یہ جو چیز بتا رہے ہیں نا, مطلب یہ میں بھی کرتا تھا بٹ بتا نہیں پاتا تھا. آج جب انہوں نے بتایا نا تو میں فیل کرنے لگا کہ یار یہ صرف میں نہیں ہوں, ہر انسان, یہ شاید ہر انسان ہے. اس چیز پہ بات نہیں, اس چیز پہ بات نہیں کی گئی نا. تو مجھے یہ چیز ریلائز نہیں ہوئی کہ صرف میرے ساتھ ہے. میں کہتا تھا یار یہ میرے ساتھ ہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں کبھی رکعت بھول جاتا ہوں, کبھی میرا یہ ہو جاتا ہے ایک دم میں مطلب یہ کون سی رکعت تھی, پھر سجدہ صحیح دینا پڑتا ہے, مطلب پڑھا نہیں پڑھا یہ ایک چیز ہوگی, کبھی مائنڈ میں ایک چیز آ گئی, پھر میں اگلی رکعت پہ غصے سے فوکسڈ ہو کے مطلب کہ یاد رکھنا ہے, پھر دوسری میں. مطلب آج مجھے پتہ چلا یہ واقعی ایک جنگ ہے جو کرنی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ میرا ٹینشن اسپیم برا ہو گیا, یار میں شاید گناہگار ہو گیا ہوں, اتنی مطلب میں تھاٹ پہ چلے جاتا ہے. ہر انسان اپنے آپ سے بات کرتا ہے. میں اگر اسے سمرائز کروں نا, یہ ہوگا سب کے ساتھ, پر ہم میں سے 99% لوگوں نے یہ لڑائی چھوڑ دی ہے. ہم ڈیفالٹ موڈ پہ چڑے گئے کیونکہ انہیں یہ مشکل لگتا ہے اسے واپس لے کے آنا. میں کہتا ہوں ہوگا, پر آپ نے لڑائی چھوڑنی نہیں ہے, آپ نے میدان چھوڑنا نہیں ہے. آپ کا اٹینشن اسپین, آپ کا مائنڈ فلنس آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا, اور دن بدن بڑھتا رہے گا, دن بدن بڑھتا. جو ہپنوٹزم ہے, جو دھوکہ ہے, جو متاع غرور ہے, اس کو توڑنے کے لیے آپ کو مائنڈ فل ہونا پڑے گا. اور مائنڈ فل ہونے کے لیے آپ کو یہ ایکسرسائز دن میں 5 دفعہ کانشیسلی کرنی ہوگی, قائم کرنا ہوگا, پڑھنا نہیں ہوگا. اور یہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا کہ امپرومنٹ آ رہی ہے؟ وہ ہو جاتا ہے, یہ فیلنگ آئی تھنک اندر سے آتی ہے. دیکھیں, یہ جب آپ یہ لڑائی شروع کرتے ہیں نا, آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ چینج آ رہا ہے, پر آپ میں بہت زیادہ چینج آتا ہے. آپ کا فوکس لیول, آپ کا اٹینشن, جیسے لے لیں جیسے یہ ایکسرسائز آپ نے کی, باقی لائف آپ کا بیٹل گراؤنڈ ہے. وہ فوکس, وہ اٹینشن آپ کے جاب میں بھی آتا ہے, آپ کے وقت میں برکت آ جاتی ہے, آپ کے کام میں برکت آ جاتی ہے. ابھی دیکھیں یہ ٹائم کیسے گزر رہا ہے, کبھی آپ نے اندازہ لیا؟ ایسے گزر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ ایک ڈیفالٹ موڈ پہ جا رہے ہیں. بس مجھے ابھی لگتا ہے, میں بچہ تھا, آئی تھنک جم سے زیادہ مشکل اب ایکسرسائز یہ والی ہو گئی ہے کہ دماغ کو, مائنڈ کو, پہلے تھا نہیں نا. آپ 90s 80s میں چلے جائیں, اتنی ڈسٹریکشن نہیں تھی. آج کل اتنی زیادہ. وہ کل پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک ریل بنائی ہے کہ آگے فیوچر کا سب سے بڑا ایسٹ پتا کیا ہوگا؟ مائنڈ کی کلیئرٹی. ہاں, اٹینشن. کس کو دے رہے ہیں آپ اٹینشن؟ اور اپنی مرضی سے دے رہے ہیں کہ نہیں آپ ڈیفالٹ موڈ میں چلے گئے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, صرف یہ یاد رکھیے گا, اصل جنگ جو ہے وہ اندر کی جنگ ہے. جب آپ اندر کی جنگ جیت جاتے ہیں, دیکھیے سورہ فتح کب نازل ہوئی آپ کو پتہ ہے؟ سورہ فتح تب نازل ہوئی جب صلح حدیبیہ ہوا. صحابہ کرام نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں. احرام باندھ لیں تو پھر آپ عمرے کے بغیر واپس نہیں آ سکتے. صلح حدیبیہ ہوا, اللہ کو حکم آیا اور اللہ کے پیغمبر کا حکم آیا کہ احرام اتار دو. اندر جنگ شروع ہو گئی, کیسے اتار دیں؟ ہم تو عمرے کے لیے آئے, احرام اتار دیں اور چلے جائیں. اللہ کا حکم کہہ رہا ہے اتار دو. پر نہیں ہے کہ ہم اس طرح کریں. لڑائی شروع ہو گئی اور انہوں نے, چونکہ ان پہ 13 سال محنت ہوئی تھی, 13 سال اس فصل پہ محنت ہوئی تھی, ان لوگوں پہ محنت ہوئی تھی.
الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے اندر کو شکست دی, انہوں نے احرام اتارے اور اللہ اللہ کے رسول کا پیغام مانا. اپیرنٹلی ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے, پر حکم آیا نہ کریں, تو اتنی ٹریننگ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی اندر کی آواز کو کرش کر سکتے تھے. تو کیا نازل ہوا؟ سورہ فتح. اس کی آخری آیتیں کیا کہتی ہیں؟ تم نے جو فصل تیار کرنی تھی وہ تیار ہو گئی. 13 سال کوئی لڑائی نہیں, کوئی تلوار نہیں, کوئی جنگ نہیں, جنگ چل رہی تھی اندر. اور سورہ فتح آئی 13 سال بعد, مبارک ہو فصل. اس کے بعد اسلام کیوں اتنا تیز کیوں پھیلا؟ کیونکہ اندر کی جنگ جیت گئے تھے. پھر آپ کے لیے چند لوگ بھی بہت ہیں جو اندر کی جنگ جیت جائے. ہم اندر کی جنگ نہیں جیتتے, ہم لوگ صرف باہر کی جنگیں جیتتے رہتے ہیں. ہم نے اصل جنگ جو ہے وہ اندر کی جنگ ہے. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ آیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اس کا اندر جو کہتا ہے بس وہی کرتا ہے. یہ ہے وہ اصل جنگ. آپ کو پتہ ہے مومن کسے کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ کیا ہے؟ امن. امن کیا ہے؟ اس کے اندر جو جنگ چل رہی ہے, اس نے وہ جنگ جیت لی ہے, اس کے اندر امن آ گیا ہے, وہ مومن بن گیا ہے. اور جب اس کے اندر امن آئے گا, اس کی وجہ سے ہر جگہ امن پھیلنا جائے گا. سب سے بدترین شخص وہ ہے جو نفس کا غلام ہے, وہ وہی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. اس کو کیا کہا؟ اپنے نفس کو معبود بنائے ہوا ہے. شرک وہ واحد گناہ جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. یہ آیت ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے, دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں یہ نفس ایسے ہے جیسے کوئی جنگلی گھوڑا, یہ آپ کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے. تو جب آپ چھوٹا ہوتا ہے آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اسے جدھر لے کے جانا ہے چاہیں لے جائیں. ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار زندگی انجوائے کرو, پھر بڑھاپے میں دیکھیں گے, پھر ٹھیک ہو جائیں گے. یہ گھوڑا جنگلی گھوڑا ہے. اسے اگر آپ نے ابھی ٹرین نہ کیا تو یہ اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ جب بڑھاپے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مسجد ہے, یہ قرآن کریم ہے, یہ میرے لیے اچھا ہے, آپ نہیں جا سکتے. وہ گھوڑا آپ کو کھینچے گا اسی راستے پہ جس پہ آپ نے اسے ٹرین کیا ہوا ہے. آپ چاہتے ہوئے جانتے ہوئے کہ سامنے منزل ہے, یہ کامیابی ہے, ورنہ بھی تو دنیا کے سارے بوڑھے جو ہے وہ دنیا کے سب سے نیک ترین لوگ ہوتے ہیں نہیں, کیونکہ انہوں نے اس گھوڑے کو ٹرین ایسے کیا ہوا ہے. وہ طاقتور نفس کا گھوڑا انہیں بھگاتا رہتا ہے جہاں لے کے جانا چاہے. سائنس میں ایک ہوتا ہے نا کہ ایک لا آف ون فیلڈ اسٹینڈس ٹرو فار اندر لا آن اندر فیلڈ. تو ایٹ اے ویری سارٹ آف فلاسافیکل لیول نا, میں نے کچھ ادھر پیچھے کتاب پڑھی ہے تھنک اینڈ گرو رچ نیپولین ہل کی. یہ نا ارلی 20th سینچری کی ایک کتاب ہے جس میں اس دور کے 20 سال کی ریسرچ تھی, جس میں وہ اس دور کے سب سے کامیاب ترین لوگوں کو ملا. اوبیسلی وہ دنیاوی طور پہ کامیاب ترین لوگ تھے, بٹ دا پوائنٹ از کہ ایون ان دس ورلڈلی میٹر آل آف دس میٹرس. بالکل. اور اس میں ایک چیپٹر ہے جو کہ ہے ہی آٹو سجیشن کا, اور وہ یہی بات کرتا ہے کہ برین آٹو سجیشن پہ چل رہا ہے. a lot of people are working on autopilot. بالکل ایسے جو آپ کو سمجھ آئی آپ گو ود دا فلو, ساری زندگی گزار کے چلے گئے. اینڈ ایون فار دا سلیکٹڈ 1% آف دا ورلڈ, جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں ملینئرز بلینئرز جو ہوتے ہیں, the one skill that they master is that they don't let their brain function on auto suggestion. Very good. They work on this. وہ خود اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرتے ہیں, اپنے گرد کے دوستوں کو بدلتے ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں, جو ان کو ان سے بہتر زندگی کے اصول بتاتے ہیں, قوانین بتاتے ہیں. سوری, وہ ریگولرلی سیکھتے رہتے ہیں, ریگولرلی سیکھتے رہتے ہیں, اور وہ آٹو سجیشن کی لوپ کو بریک کرتے ہیں. ویری گڈ, ویری گڈ, بالکل ٹھیک. کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. اینڈ دیٹس اگین ویری سملر ٹو ہاؤ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ایک بات پیغمبروں کی بہت جگہ پہ نقل کی گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان سے یہ آرگیو کیا جاتا تھا کہ کیا ہمارے پچھلے سارے غلط تھے, اہم ہی تھے, وہ نہیں جانتے تھے کیا. ایون موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے بھی یہ بات کی کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو پرانے بزرگ گزرے ہیں وہ جن معبودوں کی پوجا کر رہے تھے وہ سب غلط تھے, تو کیا وہ سب بیوقوف تھے؟ دیٹ از اگین بریکنگ دیٹ لوپ آف آٹو سجیشن. بالکل. اینڈ قرآن ری اسرٹس اٹ بار بار بار. اس کو آپ نے بریک کرنا ہے. دیکھیں اس میں ایک اور سائیکالوجی کی تھیوری ہے, سنک اینڈ کاسٹ تھیوری. ہم یوزولی جو پائل اپ کرتے ہیں, ساری زندگی ہم نے جو کام کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ میں نے بہت انویسٹ کیا ہے, بہت کاسٹ لگایا ہے, ابھی میں چینج کروں گا تو یہ تو سب برباد ہو جائے گا. اور یہ سنک اینڈ کاسٹ تھیوری جو ہے بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب ذرا ایک ایتھیسٹ ہے, وہ ساری زندگی ایتھیسٹ رہا, تو وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں جو 40-50 سال گزارے ہیں وہ ویسے ضائع ہو گئے. اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ قرآن کریم آپ کو ایسے نہیں تولتا. قرآن کریم آپ کو ایسے تولتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس خبر آئے اور وہ آپ کے دل میں لگے, مان لو پھر بعد میں مجھے کال آئی,
آپ ڈاکٹر سفیان بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میرا یہ نام ہے اور میں یہاں سے ہوں. میری عمر 62 سال ہے اور میں نے اپنی پوری 62 ایئرز ایز این ایتھیسٹ گزاری ہے. میں نے کوئی چرچ, کوئی بائبل, کوئی کتاب نہیں چھوڑی. میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی, میں گیا, میں نے غسل کیا, میں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد میں رو رہا ہوں. اس نے اس 62 سال کے اس توڑا. ماشاء اللہ. یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری ساری انویسٹمنٹ یہ ہے, میں اس کو کیسے توڑوں. تو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کاروبار کرو. تمہیں جب ٹھیک خبر ملی اس میں 40 سال لگے, 50 سال لگے, تمہاری اتنی ایفرٹ لگی, کاروبار کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ سارا ٹائم میں نے آپ پہ قربان کیا, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دیتا. مجھے وہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے نا کہ جس شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ ہم بھی کبھی کبھی اچھے کپڑے پہنتے ہیں. تو نے کہا نہیں, یہ غرور نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ تم حق بات پہچان لو, سن لو اور پھر اس سے قناعت کرو. اس سے یہ ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت حدیث. اور یہی چیز ہے نا جو ہم نہیں کر پاتے, ہم وہ ایگو میں پڑ جاتے ہیں, ہم انا میں. اب دیکھیں ایگو تو ختم کر دیتی ہے انسان. جو یہودی ہے نا, قرآن پاک کو بھی ان بائس ہو کے نہیں پڑھا کہ لائک آل پری کنسیوڈ کانسیپٹس کو چھوڑتے ہیں اور لیٹس ریڈ واٹس ریٹن ہیئر. نہیں پڑھا تو سب نے سمجھا ہے, اصل بات یہ سمجھتے نہیں ہیں, ود بائسز پڑھتے ہیں ہم اپنی بائسز کے ساتھ. اور یہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے اکثر. ایتھیسٹ مجھے کہتے ہیں کہ یہ تم یہ دیکھو یہ کس نے کہا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو. میں نے کہا قرآن کریم کہہ رہا ہے تدبر کرو. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں نشانیاں دکھائیں گے. فیوچر ٹینس استعمال کر رہا ہے تمہاری اپنی جانوں میں بھی, ہورائزن میں بھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی. فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں جو تدبر کرے گا, سوچے گا, اس کو اس میں نشانیاں ملیں گی, اور جو کرے گا تو اسے ملیں گی. وہ ایک ہے نا برڈ الک, اس کی ایک ایولیوشن میں ہے ڈاکٹر ذائقر نائک کی ویڈیو تھی شاید, وہ میں دیکھ رہا جس میں انہوں نے اس کی ایولیوشن بتائی ہے کہ شروع میں لوگ اس کا مطلب یہ لیتے تھے, پھر یہ لیا, پھر یہ لیا. تو آج جتنی سائنس ایوالو ہو گئی ہے تو ایمبریو کی جو شیپ بنتی ہے, سبسٹنس جو بنتا ہے لیچ کی طرح, وہ اللہ کا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی اس ورڈ کے میننگ ہے. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ عربک کے روٹ ورڈ کو سمجھیں, اس کی لیئرز آف میننگ کو سمجھیں. یہ ایسے لے لینا, یہ نالج پہ بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے. ہم انسان جو ہے نا, ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے, وہ ہے لینگویج. لینگویج سے کیا ہوتا ہے کہ نالج جو ہے وہ ایکومولیٹ ہوتا ہے, جمع ہوتا ہے. آپ آئے, آپ نے ایک کام کیا, میں آؤں گا اس پہ بلڈ اپ کروں گا, اس کے بعد ایک اور آئے گا اس پہ بلڈ اپ کرے گا, اس لیئرس کو ان لاک کرتا جائے گا, اس کو سمجھتا جائے گا. یہ قرآن کریم جو معجزہ ہے, اور جو ان سے بار بار پوچھتے تھے کہ معجزہ, تو قرآن کریم سے بڑا معجزہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ قیامت تک, جیسے میں نے آپ کو کتنی سائنس کی چیزیں گنائی کہ ابھی بھی جو قرآن کریم مینشن کرتا ہے سائنس اسے نہیں سمجھ پاتا. وہاں پہ سائنس والوں کو تو چاہیے قرآن پڑھیں, اس پہ سے ہی دریافت کر لیں گے آدھی زیادہ, قیامت تک چلتا رہے گا ہر دفعہ. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہم یونیورسٹی میں میرے آفس میں بیٹھتے ہیں, میرے دوست آتے ہیں اور ہم لوگ تدبر کرتے ہیں, قرآن کریم کی ایک آیت نکال کے سوچتے ہیں اس پہ. میرے باقی دوست بیٹھتے ہیں, ہم لوگ سوچتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, عربک روٹ ورڈس پڑھتے ہیں, تفاسیر پڑھتے ہیں, سائنس کی مدد سے سمجھتے ہیں. تو میرے ساتھ جو ایک نائب قاصد ہیں وہ بیٹھتے ہیں, کافی ایج کے ہیں, ان کی سفید داڑھی ان کی, وہ سائنٹیفک ٹرمس کو اتنا نہیں سمجھتے, پر وہ بیٹھے رہتے ہیں, سنتے رہتے. ایک دن انہوں نے ایک بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ایک دن آئے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس میں یہ, قرآن کریم میں یہ ساری باتیں پروف ہو جائیں گی, اور یہ وہی ٹائم ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک خیمہ بھی ایسا نہیں بچے گا جہاں پہ اسلام نہیں ہوگا, کہ اس کی تمام باتیں سائنس مان لے گا کہ ہاں یہ باتیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے یا اس وقت جتنا بھی ٹائم ہوا ہوگا اتنا پہلے کسی کو معلوم ہو, سب اس پہ جو ہے وہ اتفاق کریں گے. تو میں نے کہا کتنی خوبصورت بات کی, بالکل پاسبل, بالکل پاسبلٹی. اور قرآن میں لکھا ہے ایٹ دا اینڈ ہونا ہی ہے, ہونا ہی. جب یہ چیز ہونی ہے, جس طریقے ایک روٹ ہے نا, ایک سائنس نے روٹ بنا دیا, اس کے تھرو کر دیا, ایٹ دا اینڈ وہ ہونا ہے. ایک چیز سائنس کے تھرو تھی, ایک کسی اور کے تھرو. وہی نا وہ کہتے ہیں نا کہ پروجیکشنز ہیں, ایک چیز کرو گے دوسری سے. اسی پوڈ کاسٹ میں کچھ یہ چیزیں جب سنتے ہیں نا تو کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں, تو بڑا ایک مسکراہٹ سی آتی ہے, سکون آتا ہے, روح کو غذا. میکس پلانک کہتے ہیں, کوانٹم فزکس کے فادر آف کوانٹم فزکس انہیں کہا جاتا ہے, کہتا ہے فار اے بلیور گاڈ از ایٹ دا بگننگ آف ایوری تھنگ.
फॉर अ साइंटिस्ट, फॉर अ फिजिसिस्ट, गॉड इज़ एट द एंड ऑफ एवरीथिंग. हम हर चीज़ के एंड में पहुँचते तो हमें पता चलता है कि ये तो ऐसे नहीं हो सकता, या तो कोई क्रिएटर होगा तो उसने ये किया होगा. सो फॉर अ बिलीवर गॉड इज़ एट द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, बट फॉर अ फिजिसिस्ट गॉड इज़ एट द एंड ऑफ एवरी. हर चीज़ के एंड पे हम पहुँचते तो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे हुआ. आप जाएँ बिग बैंग पे पहुँचे तो सर पकड़ लेंगे, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है. डॉक्टर साहब, आपके इस सारे मामले में लाइट से क्या है? हमने एक पॉडकास्ट किया था दरियाब भाई से, वो हर चीज़ को रिलेट कर रहे थे टूवर्ड्स लाइट, कि इंसान लाइट है, डार्कनेस लाइट. तो क्या ये हर चीज़ रोशनी है? हर ज़र्रा रोशनी से रिलेट करता है? देखिए, मैं तो उस एंगल पे नहीं, मैं एक और एंगल से आपसे बात करूँगा. देखिए, जितनी चीज़ें हैं पार्टिकल, क्वांटम फिजिक्स पे आप जाए ना, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये तमाम एक फील्ड्स में चल रही हैं. क्वांटम फील्ड्स हैं जिसमें डिफरेंट चल रही है. इलेक्ट्रॉन का वेट कहाँ से आता है? हिग्स फील्ड से आता है. वो उसमें चलता है तो उसके मुताबिक उसका वेट आता है, वो फिर स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकता. क्वार्क फील्ड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्वार्क्स जो है वो उस फील्ड में से चलते हैं. सिर्फ फोटॉन जो है वो हिग्स फील्ड में से नहीं जाता. वो और फोटॉन वही वो है जिसे आप तोड़ नहीं सकते, उसके अंदर सब पार्टिकल्स नहीं हैं, उसे आप समझ नहीं सकते. यानी फोटॉन, लाइट का पार्टिकल, एक ऐसी चीज़ है जो बाकी तमाम चीज़ों को बाईपास कर रहा है. वो टाइम को बाईपास कर रहा है, वो स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा है जो कोई उस पर नहीं जा सकता. उसके अंदर कुछ है नहीं जिसे हम समझ नहीं सकते. तो इन दैट सेंस लाइट एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, फिनोमेना. स्टेइंग ऑन द टॉपिक ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ये जो कॉन्सेप्ट है कि एक वक्त में एक पार्टिकल वेव भी है और वो पार्टिकल भी है, ये आज तक ना कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है. ख़ास तौर पे हमारे जो थोड़े बहुत इसके जो रिलीजियस कनेक्शन लोग बनाते हैं, वो फिर सूफीज़म के साथ और मिस्टिसिज्म के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं. एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्शन अराउंड इट एज वेल. आपने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कंटेंट अगर देखा हुआ है? मैंने देखा है, स्पेसिफिकली ज़्यादा नहीं पर कुछ. हाँ, बट ही कनेक्ट्स इट विद मतलब योर सोल कैन, आप जब ईगो को लेट गो करते हैं तो यू गो फ्रॉम समबडी टू नोबडी. वो इलेक्ट्रॉन जंप करता है, दूसरे मदार में चला जाता है, और डिफरेंट मदार में आपको जंप करने के लिए जो इस एनर्जी की ज़रूरत है उसको आपने so you let go of your ego to reach that level of energy. And so again वो जो मिराज हो रही है, वो जो एक लेवल पे वो लेके जाया जा रहा है. सो अगेन प्रॉबेबली कुदरत के कानून है, और वही बात है कि कुछ लोगों ने इसको मुशाहिदात के ज़रिए समझा और इसको यहाँ तक देखा. मैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कॉन्टेक्ट दे रहा था तो हमें बता रहे थे कि मुख्तलिफ़ जगहों के लोगों ने सेम बातें सोची आफ्टर अ सर्टन ट्रेनिंग, और वो फिर वही वाली बातें सोच रहे थे. और वो टेलीपैथिक इवेंट आया कि लोग इसी तरह से कर रहे हैं, इनके दिलों पे भी वही असर आ रहा है, उनके दिलों पे भी वही असर आ रहा है, ये भी इस तरह कर रहे हैं, वो भी इस तरह करें. इवन वो जो 7 दिनों की रिट्रीट कराते हैं उसके बाद बॉडी के MRIs होते हैं, और बॉडी की MRI में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया होता है. लोगों ने इवन कैंसर जैसी मराइज को रिवर्स किया हुआ है तो द पावर ऑफ थिंकिंग एंड द पावर ऑफ थॉट. एंड इट्स ऑन वेरी कॉन्शियस लेवल ऑफ सॉर्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, वेयर आपकी कॉन्शियस में इतनी पावर है कि वो आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट लेकर आ रही है, और वो आपकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट ला रही है, और आपके इवेंट्स, आपके इर्द गिर्द के इवेंट्स चेंज हो रहे हैं. ये देखें, क्वांटम फिजिक्स नहीं है. आई डोंट नो रिचर्ड फेमन ने कहा या किसने कहा, पर अगर कोई दावा करे क्वांटम फिजिक्स को समझता है तो नहीं समझता. देखिए, साइंस को बड़ा गुरूर हो गया था न्यूटन के बाद, न्यूटोनियन फिजिक्स के बाद, क्लासिकल फिजिक्स के बाद, कि हम हर चीज़ को डिटरमिन कर सकते हैं, काज एंड इफेक्ट को मालूम कर सकते हैं, और डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट आया, दियज्म का कंसेप्ट आया, कि बस सारी लाज जो है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करती है. और जब भी इंसान गुरूर में आया ना तो अल्लाह ताला उनका गुरूर तोड़ देता है. तो उनका गुरूर तोड़ा ज़र्रे से, और ज़र्रा कौन सा था? क्वांटम फिजिक्स से, क्वांटम मैकेनिक्स से, कि आप ज़र्रे को नहीं समझते. वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव ऑफ पॉसिबिलिटी है, आपको नहीं पता वो इस टाइम कहाँ पे है. आप क्वांटम इंटेंगलमेंट को नहीं समझते कि एक ज़र्रा और दूसरा ज़र्रा कायनात के किसी दूसरी हद में है, इसमें चेंज आएगा तो उसमें इमीडिएटली चेंज आएगा, और स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ तो कोई चीज़ जा नहीं सकती. तो ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, वो नहीं समझ सकते हैं. वो इसको नहीं समझ सकते हैं कि एक जब कोई ऑब्जर्व करता है तो ये वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में कैसे आ जाता है. नहीं,
تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی انسان میں تھوڑا غرور آتا ہے کہ ہم سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں تو ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اس کا غرور چکنا چور ہو جاتا ہے. یہ قیامت تک ایسے ہی چلتا ہے. اور آئنسٹائن اور ہائزنبرگ میں یہی لڑائی ہوئی تھی نا, جو اس کی تھی. آئنسٹائن کہتا تھا ہر چیز ایکسپلین کر سکتا ہے, ہائزنبرگ نے کہا کہ انسرٹینٹی پرنسپل آیا کہ یہ تو آپ تو الیکٹران کو نہیں ایکسپلین کر سکتے, تو الیکٹران سے تو ہر چیز بنی ہے, آپ کو اگر اس کا ہی نہیں پتا تو باقی تو آپ بڑے چھوڑے ہیں ایکسپلین کر سکتے. تو کوانٹم فزکس جو ہے نا, دیکھیے آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو پھر ریلیٹ کیا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں ایٹ دا اینڈ کنیکٹڈ ہے. چونکہ ہماری نالج ابھی لمیٹڈ ہے, ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, ہم اس کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ اس میں آپس میں کیا کنیکشن ہے. آپ دیکھیں نا, ہماری ابھی پوری سائنس جو ہے وہ کلاسک فزکس کو, تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اور کوانٹم فزکس کو لنک نہیں کر سکتی. وہ گریوٹی پہ پھنس جاتے ہیں, وہ دونوں وہاں پہ ایک دوسرے کے خلاف جاتی ہیں, اس کو یونیفائی نہیں کیا جا سکتا. جو سب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تھیوری آف ایوری تھنگ ڈھونڈ رہے ہیں. کون ہے؟ اس کی مثال ایسے ہیں, دیکھیں آپ ایک گھر بنا رہے ہیں, آپ کو میں نے ایک ٹاسک دیا ہے کہ آپ دیواریں بنائیں, آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ آپ دروازے اور یہ وائرنگ کا کام کریں. آپ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہے اور گھر بڑا خوبصورت بن رہا ہے. سائنس پاگل ہے کہ یہ دونوں کام تو کر رہی ہیں پر آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر رہی ہے, تو کیسے کام ہو رہا ہے؟ جو کلاسیکل فزکس ہے اور کوانٹم فزکس ہے, دونوں کام کر رہے ہیں, گھر بڑا زبردست بن رہا ہے, وائرنگ, دروازے, کھڑکیاں, سب کچھ دروازوں کے دیواروں کے مطابق ہو رہا ہے, پر یہ دونوں تو آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہیں. الیکٹریشین اور یہ جو ہے وہ ٹھیکیدار آپس میں بات ہی نہیں کر رہے, تو یہ ہو کیسے رہا ہے؟ اس کو ابھی تک یہ کوئی ہے چیف آرکیٹیکٹ ہے جو دونوں کو ڈائریکشن دے رہا ہے اور دونوں اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے لا آف وائبریشن کے بارے میں بھی پھر سنا ہوگا. تو اٹس لائک ایوری تھنگ از وائبریٹنگ. میں بھی وائبریٹ کر رہا ہوں, آپ بھی وائبریٹ کر رہے ہیں. ہم اصل میں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اسٹیبل ہیں, بٹ ایکچولی دیر از اے لاٹ آف وائبریشنز گوئنگ ان سائڈ اس, اینڈ دے کنیکٹڈ ود دس کہ ایوری تھنگ جس طرح وائب ہے, دا فریکوینسی دیٹ یو آر ٹرانسمیٹنگ, دا فریکوینسی دیٹ آئی ایم ٹرانسمیٹنگ, اف دے آر آن دا سیم لیول, تو مجھے آپ کی وائب اچھی لگے گی, آپ کو میری وائب اچھی لگے گی, اینڈ دین وی ول فیل گڈ اباؤٹ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. ہر انسان کی ایک فریکوینسی ہے. اسی کو پھر آگے لنک کیا جاتا ہے, لا آف اٹریکشن والی سائنس مارتے ہیں لوگ, دیٹ وین یو آر تھنکنگ پازیٹیولی, پازیٹیو اسٹارٹس ہیپننگ ان یور لائف, مینیفیسٹیشن آتی ہے, اینڈ یس, اینڈ یو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ یو ٹرانسمٹ انرجی ان دیٹ وے, تو اس طرح کی اپرچونیٹیز آپ اٹریکٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ آپ سے ملتے ہیں, اور پھر آپ کو اسی طرح کی چیزیں آپ کی زندگی میں ہونے لگ جاتی ہیں, اینڈ ایونچولی یو گیٹ ٹو دیٹ گول. آپ نے اتنے انٹرسٹنگ ٹاپک کو آخر میں چھیڑ دیا, اتنا بڑا ابھی آخر نہیں ہے, آخر نہیں ہے انفارچونیٹلی. یہ گفتگو جب شروع ہوتی ہے چلتی رہتی ہے. یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. دیکھیں آرگنز ہیں ہمارے, آرگنز بنے ہیں سیلز سے, سیلز بنے ہیں مالیکیولز سے, مالیکیولز بنے ہیں ایٹم سے, ایٹمز بنے ہیں الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران سے, پروٹون نیوٹران بنے ہیں کوارکس سے, اور اسٹرنگ تھیوری کہتی ہے کہ یہ کوارکس میں ہیں اسٹرنگز جو ہر وقت وائبریٹ کرتے ہیں. تو جب وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو کیسی انرجی, جیسے اس کی گٹار کی اسٹرنگز ہوتی ہیں, پازیٹیو ہوتی ہے, نیگیٹو ہوتی ہے. تو آپ ایسے لے لیں کہ آپ انرجی بینگز ہیں, آپ کی انرجی پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی انرجی نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کے اوپر ایک فیلڈ ہے, انرجی فیلڈ ہے, جو پازیٹیو فیلڈز بھی ہے اور نیگیٹو فیلڈز بھی ہے. آپ کس سے کنیکٹ کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی انرجی پہ کہ وہ کون سی ہے. اب ذرا اس کو سمجھیے گا, جیسے ریڈیو ہوتا ہے, ریڈیو پہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ کون سے چینل پہ آپ ٹیون کر لیں فریکوینسی. آپ نیوز پہ جانا چاہتے ہیں, آپ سانگس پہ جانا چاہتے ہیں, آپ FM 101 پہ جانا چاہتے ہیں, آپ FM 100 پہ جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے اپنی باڈی کی انرجی کیسے رکھی ہے تو آپ اس سے کنیکٹ ہوں گے. تو جب آپ اپنی پوری انرجی کو پازیٹیو رکھتے ہیں تو آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ایک پازیٹیو فیلڈ سے. وہاں سے آپ کو ایک اور, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 اسٹریم آف نالج ہے. ایک ایکوائرڈ ہے جو انسان اپنی آبزرویشن سے, سائنس سے, لاجک سے, فلاسفی سے سیکھتا ہے. ایک ریویلڈ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوئی ہے عام کے لیے. پر ایک تھرڈ سورس, 2 دوست ہیں وہ آپس میں ایک ہی فریکوینسی پہ ٹیون ہے. ہاں میں اس پہ آتا ہوں, پر میں یہ بات ختم کر دوں. پر ایک تھرڈ سورس آف نالج ہے, وہ تب آپ کے پاس آتی ہے جب آپ اپنی باڈی کو پازیٹیو کرتے ہیں اور پازیٹیو فیلڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ کیسے پتہ چلتا ہے پازیٹیو ہے؟ اچھا, وہ کیسے پازیٹیو ہوتا ہے اس کا آپ کو, آپ کی باڈی میں ڈفرینٹ سینٹرز ہیں, ڈفرینٹ چکراز ہیں, چکراس ہر سینٹر کے لیے ایک خاص پروٹوکول ہے جسے آپ نے فالو کرنا ہے. اس پروٹوکول کو آپ فالو کریں گے تو اس سینٹر کو آپ پازیٹیو کریں گے. لیکن فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ 6 سینٹرز ہیں آپ کے, یعنی ہر ایک کے لیے لیٹس سے آپ کے پاس 16 to 17%
ہے اس کے لیے. تو اس کو پازیٹیو کریں گے تو آپ 17% پازیٹیو ہو گئے, دوسرے کو پازیٹیو کریں گے تو 34% ایسے ایڈ ہوتا رہے گا انٹل آپ 100% پازیٹیو ہو جائیں. ہر ایک کے پروٹوکولس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو آپ کی اوور آل باڈی جو ہے وہ پازیٹیو ہو جائے گی. دیکھیں آپ اکثر ایک شخص سے ملتے ہیں نا, امیڈیٹلی آپ جھجک فیل کرتے ہیں, اس کے ارد گرد ایک پوری میگنیٹک فیلڈ ہے, ایک انرجی فیلڈ ہے جسے آپ نے فیل کر لیا ہے. دیکھیں ان ریئلٹی کوانٹم فزکس کہتی ہے ان ریئلٹی آپ نے کسی چیز کو ٹچ ہی نہیں کیا. اب اس ٹیبل کو اگر میں لگ رہا ہوں کہ میں ٹچ کر رہا ہوں, میں ٹچ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ الیکٹران آپس میں ٹکرا رہے ہیں, جبکہ سارا ماس تو اندر نیوٹرون اور پروٹون میں پڑا ہوا ہے. آپ ریئل میں کسی چیز کو ٹچ نہیں کرتے. ایسی آپ کی انرجی فیلڈ ہے آپ کے آس پاس, آپ کو فیل نہیں ہوتا بٹ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ. آپ ابھی بھی پڑھیں گے تو آپ کا ہارٹ سب سے بڑا میگنیٹک فیلڈ آپ کے ارد جو ہے وہ یہ آپ کا سینٹر ہے جو ڈیولپ کرتا ہے. تو آپ یا کنیکٹ کرتے ہیں یا کنیکٹ نہیں کرتے. میں یہ بات اکثر کہتا ہوں, پتہ نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہتی, کہ میں کسی بھی پوڈ کاسٹ میں کچھ پریپیئر کر کے نہیں جاتا. وہاں کی جو انرجی ہوتی ہے اسے لے کر میں جو انرجی ہوگی نا, کبھی کبھی میں کہنا چاہوں گا میں نہیں کہہ پاؤں گا, کبھی کبھی بس میں بولتا رہوں گا. وہ پوری انرجی وہاں کی ایسے بن جائے گی نا کہ وہ مجھے کمپیل کرے گی کہ میں بولتا رہوں. تو آپ نے اس سینٹرز کو, ان کے تمام پروٹوکولز کو ویسے فالو کرنا ہے. اس پروٹوکولز کو کیسے فالو کرنا ہے, وہ کیا ہے ہر سینٹر کے لیے, اس پہ ہم ڈیٹیل میں پھر کبھی بات کریں. اس کے لیے آپ کو حلال اور حرام کے کنسیپٹ کو سمجھنا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں, لیکن ابھی آپ نے ہمیں تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو جانا ہے, اینڈ بیکاز یو ہیو ٹو لیو, تو آئی تھنک اٹ ڈیمانڈس ڈیو رسپیکٹ کہ ہم آپ کی جو اگلی مصروفیت ہے اس کو ٹائم دیں. میرے لیے یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, اور آئی ایم شیور وہ جو دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی. اور آپ کو کویشچنز ہیں اگر ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ یہ فرسٹ پارٹ ہے, ڈاکٹر صاحب ایک چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے, وہ کویشچنز بھی ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم نیکسٹ یہ ٹاپک ابھی گیا ہے نا, دیر از اے لاٹ ٹو ڈسکس. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ایک طرح سے ہمارا بھی حلال حرام والا بھی جو آپ نے خود سے کہہ دیا نا, یہ بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا, اس کو سمجھیں, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. نکولا ٹیسلا نے کہا تھا کہ اگر آپ کائنات کو سمجھنا چاہتے ہیں حقیقت, تو آپ کو انرجی, وائبریشن اور فریکوینسی کے ٹرمز میں سوچنا ہوگا جو اس کی حقیقت ہے. اور وہ ایک 369 کا بھی ہے کہ جو 369 کے بارے میں جان جائے وہ پوری کائنات. دیٹ از ڈفرنٹ. انرجی, فریکوینسی اور وائبریشن جو ہے نا وہ ریئلٹی ہے ہماری. آپ جب دین کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے تو وہ آپ کی اوور آل انرجی کو پازیٹیو کر رہا ہے تاکہ آپ کی باڈی پازیٹیو رہے, اور ہر اس چیز سے آپ کو دور رکھ رہا ہے جو اس کو نیگیٹو کرے. ان دا اینڈ مجھے بہت اچھا لگا, جیسے میں نے کہا, میں نے بیان بھی کیا کہ میں ہمیشہ جو انرجی مجھے ملتی ہے اپنے جو بھی ہوسٹ ہوتے ہیں اسی کو یوز کر کے میں بات کر سکتا ہوں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو میں بولتا ہوں, میرا علم اور عمل بہت کمزور ہے, پر مجھے جو جینونلی لگتا ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہوگا, میرا ایک میسج ہوتا ہے سب کے لیے. میں ایک انسان ہوں, ڈاکٹر سفیان ایک انسان ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس کا نالج پرفیکٹ نہیں ہے. میرا گول کسی بھی پوڈ کاسٹ میں جا کے انٹریکٹ کرنے کا صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ہپنوٹزم میں پڑے ہوئے ہیں, اس ہپنوٹزم کو توڑیں, اس سے باہر آئیں, غور و فکر شروع کریں, یا آپ کے آس پاس جو نشانیاں ہیں اس پر سوچیں. آپ کی سب سے قیمتی چیز آپ کا ٹائم اور آپ کی اٹینشن ہے. آپ کے پاس اختیار ہے کہ اسے غفلت میں گزار دیں, ہپنوٹزم میں گزار دیں, پر اس کے لیے آپ جواب دیں ہیں. پھر نکلیں اس سے, سوچیں, خود سوچیں, میں جو کہہ رہا ہوں اسے غلط ثابت کریں, غور و فکر کریں, آیتوں کے بارے میں سوچیں, کائنات کے بارے میں سوچیں. یہ وہ واحد میسج ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. میری کوئی بھی بات پرفیکٹ نہیں ہو سکتی, پر اگر آپ اس ہپنوٹزم سے باہر نکل آئے, میرے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. اینڈ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اگر ہمارے کنٹینٹ کو یہاں تک دیکھا ہے تو ضرور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس بارے میں یہاں تک نہ رکیں کہ آپ نے کنٹینٹ دیکھا, آپ کو اچھا لگا اور آپ نے لائک کر دیا, کامنٹ کر دیا, وی گیٹ نتھنگ آؤٹ آف اٹ. ٹاک ٹو یور فرینڈز اباؤٹ اٹ, آپس میں ڈسکس کریں. یہ جو باتیں ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم اپنی پرسنل جرنی میں نکلے ہوئے ہیں. ان ڈسکشنز کو کر کے ہم اپنے گیسٹ کے ساتھ آف کیمرہ بھی پھر کنیکٹڈ رہتے ہیں, ہم لوگوں سے ملتے ہیں, بار بار یہ باتیں کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی بات ایک دفعہ سمجھ آنا کافی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو کیپ پریکٹسنگ اٹ, کیپ ڈسکسنگ اٹ. اور آپ کو اپنے دوستوں میں, اپنے سرکل میں یہ باتیں بار بار کرنی چاہیے, ڈسکس کرنی چاہیے, کانٹینٹ شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کانٹینٹ کو سنیں, سیکھیں, اپلفٹ ہوں. ایک دوسرے کے ساتھ ایلیویٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری میں ہے. وی کین ناٹ جسٹ سیٹ کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اور بہت مزہ آیا.
وی ہیو ٹو شیئر اور ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنا ہے. میں صرف ایڈ کر دوں, سورہ عصر ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم سب خسارے میں, ہم نوٹزم میں پڑھے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, اور وہ بھی قسم سے شروع ہوئی ہے, یہ بھی قسم ہے گزرتے وقت کی کہ ہم آپ سب خسارے میں, مگر وہ جو ایمان لایا, پھر عمل صالح کیا, پھر لوگوں کو بتایا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ پھر جب لوگوں کو بتائے گا, اس پورے سائیکل کو پورا کرے گا, لوگوں کو بتائے گا, اور جب آپ لوگوں کو نیند سے جگاتے ہیں انہیں بہت برا لگتا ہے, تو پھر ان کا بیہیویئر روڈ ہوگا, تو پھر آپ نے صبر بھی کرنا ہے. کیونکہ اگر کوئی سویا اور آپ جگائیں نا, اٹھو اٹھو, پانی میں ڈوبنے لگے ہو, پانی آ رہا ہے اور وہ سخت نیند میں, تو آپ کو گالیاں دے گا, کیا کر رہے ہو, مجھے کیوں جگا رہے ہو. تو آپ نے پھر صبر کرنا ہے, اور وہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. I think again this is one of the topics that I would love to discuss at length, کیونکہ بعض اوقات علم ایگزیکیوشن کو ہمارے ہاں لوگوں کو روکتا ہے, بٹ یہ جو آیت ہے نا, اٹ ٹیلس کہ صرف اور صرف حق تک رکنا نہیں ہے, اٹ ٹیکس دا نیکسٹ اسٹیپ کہ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, آپ نے اس کے بعد اسٹیپس لینے ہیں, لوگوں کو بتانا ہے, صبر کرنا ہے. یا تو اگین لولی کانٹینٹ سر, لولی میٹنگ یو, انشاءاللہ ویل اسٹے ان ٹچ, اور بہت بہت شکریہ. آپ بھی اپنی رائے کا ضرور آغاز ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس کے ذریعے بتائیں, اظہار کریں. تھینک یو. تھینک یو.